A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. We begin our program in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. For the recitation of Holy Quran, I would like to request Brother Maulana Hafiz Muaz bin Tajammul Sahab, who is Director Education and in charge International Desk Fateh Foundation, to recite a few verses of Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Jazakallah. Indeed, it's a great honor and pleasure for me to welcome you all at today's seminar, Pakistan-Turkey Trade Ties, Opportunities and Challenges with regard to Preferential Trade Agreement. We are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for making this event possible, and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to make this event successful and give us reward in this world and hereafter. The schedule of today's program will be, we will begin with the introduction of Fateh Foundation, and after that, the main speaker of today's event, that is, who is Brother Sayyid Wajid Ali Sahab. He will brief us about that trade agreement, inshallah, and in end we will end with the dua. Fateh Foundation was founded in year 2018. Fateh Foundation was founded in year 2018, its fourth year of our journey to serve the humanity. The vision and mission is very important for an organization. So our vision is to serve the humanity and as Muslims and as a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, we envision a world where each person has compassion for their fellow beings and fulfilling their obligations towards others in hardships. Our mission is to improve the socio-economic conditions of the vulnerable people of the society. These are the board of directors of our organization. Alhamdulillah, Fateh Foundation has 3 years, in its 3 years journey, we have 9 partner organizations and we are operating in 11 countries. And Alhamdulillah, we have completed 200 projects. Around 5 lakh beneficiaries are there
whom we have served. Alhamdulillah. Our partners with whom we have signed MOU, it includes all the international organizations. These are IHH, Member al-Aqsa, Nisa al-Aqsa, IDF, Ummat Waqfi, Falah Association, PACF, Red Crescent, and IFAM. These are the countries, alhamdulillah, where Fateh Foundation has begun its operations. The recent flood, alhamdulillah, our team has been serving in different provinces, in all provinces of Pakistan, including Sindh, Balochistan, KPK, and other provinces. These are some glimpses of our relief activities in recent flood affected areas. Along with the relief, it's part of relief operation. We also set up free medical camps there in different districts throughout Pakistan. Alhamdulillah, we have participated in rescue operations, then relief. Now it's the time for rehabilitation. This is a tent city in district Dadu near Meher city. This tent city is sponsored and set up by Fateh Foundation along with other international organizations. This is a short documentary of our tent city. These are our activities in some of the in few countries where we are operating, all 11 countries which I mentioned earlier. Here we are, Fateh Foundations, we have organized this event under the Business Forum of Fateh Foundation. The main objective of our Business Forum is to create a beneficial marketplace for Turkish and Pakistani businessmen based on the concept of Muslim brotherhood and mutual growth. To create an alternative marketplace that competes with the Western and Chinese products, brands, and businesses that are monopolizing the market. To create self-sufficiency in food, technology, FMCG, engineering and construction, and medical sectors. To create a generation of entrepreneurs who could support our Muslim Ummah in self-sufficiency and financial independence from the West. To create opportunities to trade in local currencies of both countries or in barter to reduce dependency on cross-currency trade through USD. And this project is the current project of Business Forum, and we have some future projects as well. Since we are running short of time, we have to move towards our main presentation, so you can see the details of our future projects on internet on our website. There are some allied projects of Fateh Foundation. Fateh Institute, from where the education activities are carried out. Memar Sinan, Rehla Travels, Turk Shop, Fateh Hostel, Fateh Lokanta, and Readers Cafe. These are the allied projects of Fateh Foundation. And income of these
these projects is served for the relief activities of Fateh Foundation. This was brief introduction of Fateh Foundation. Now moving towards our today's main speaker, Sayyid Wajid Ali Shah Saab. He's our speaker for today's event, and he is currently serving as Director, Pakistan-Turkey Joint Business Council, the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. He's also member DEIK, Foreign Economic Relations Board, Istanbul. He is Resident Director of Pakistan-Turkey Joint Business Council, PTJBC, in Turkey, which is responsible for increasing bilateral trade. He is Director and Co-founder, Reliant Technic, Managing Director and Co-founder, Pakistan Ateco Global Industries Corporation. He had also served as Senior Project Manager, Pakistan State Oil, for almost 10 years. And he is the Director of Business of Fateh Foundation as well. Now I request Mr. Sayyid Wajid Ali Saab to come forward and give us a detailed talk on Pakistan-Turkey trade ties and the agreement. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं कोशिश करूँगा उर्दू में बात करूँ, क्योंकि मल्टी लिंगुअल होने के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो कोशिश ये करते हैं हम जब बात करें तो 2-3 ज़बानों का कॉम्बिनेशन में आधी बात कम्युनिकेट हो पाती है, आधी नहीं हो पाती है, तो एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज यूज़ रखते। मैं उर्दू में कोशिश करूँगा बात करूँ। आप लोगों का पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर माशाल्लाह आप लोग अपने वक्त से निकाल के यहाँ आए, और बहुत कम वक्त था जिसमें इन्विटेशन वगैरह सारे सर्कुलेट हुए, और हमें तवक्को नहीं थी कि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी पार्टिसिपेशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फातेह फाउंडेशन के हजरात का, जिन्होंने इतने कम वक्त के अंदर इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग की और लोगों को जमा किया और इतने अहम मौजू पे जमा किया। ये अभी जब तक ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है तब तक मैं आपको एक बुनियादी बात कर लूँ। तकरीबन ये एग्रीमेंट को हुए हुए अब तकरीबन 4 या 5 महीने हो गए, और अब तक ये ज़्यादातर ख़बरों के अंदर रहा है, या मिनिस्ट्रीज़ की डिफरेंट जगहों पर आपने फीते कटते हुए देखे होंगे, या मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियल लेवल पर तकारीर के अंदर ये चीज़ तस्करा होता रहा है कि पाकिस्तान तुर्की का कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया। यकीनन एग्रीमेंट हो गया, और यकीनन उस एग्रीमेंट के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो कि दोनों मुल्क की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए बेनिफिशियल है। वो नीचे कब तक आएगा और उसमें है क्या, ये अब तक वो एक मिस्ट्री थी जिस तक ना हमारी बिजनेस काउंसिल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और ना दोनों तरफ की जो कॉन्सुलेट्स और कॉन्सल जनरल्स हैं उन्होंने कोई तवज्जो दी। उसकी वजह ये थी कि अब तक वो जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट है वो दोनों मुल्क की पार्लियामेंट से रेटिफाई तो हो गया है, हमारे यहाँ भी हो गया है और उधर भी हो गया है, जज़ाकल्लाह खैर। दोनों मुल्कों की पार्लियामेंट से रेटिफाई तो हो गया है, लेकिन ना हमारे यहाँ उसका एसआरओ इशू हुआ है और ना उनके मुल्क के अंदर फाइनली उसको रेटिफाई करने के बाद उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या एक्सपोर्ट्स है उनको उसकी अब तक इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए हैं। और जिस तरह से हमारा जनरली उमूमी मिजाज है कौम का, तो चीज़ें वैसे भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से निकल कर एक्चुअल ट्रेड में कन्वर्ट होते में उनमें एक अच्छा खासा टाइम लगता है। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट, जिस तरह से कफील साहब ने थोड़ा सा मुख्तसर से तारुफ कराया, मैं पिछले 10 साल से तुर्की के साथ बराह रास्त जो टेक पार्टनर्स हैं उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में हूँ, और 92 कंट्रीज़ में माशाल्लाह हम लोगों की एक्सपोर्ट्स हैं। और जब हम लोग ये सारे के सारे काम करते रहे हैं तो हमें कुछ और बिज़नेस एक्सपोजर्स जिस तरह से हमने देखे हैं टर्किश कंपनीज़ के, कोशिश ये करते हैं कि हम टर्किश चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान टर्किश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन एक्सपीरियंसेस को एक जगह पे जमा करें ताकि वो तमाम लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो सके। पाकिस्तान और टर्की का जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं, अगर आप इसको पिछले 50, 60, 70 साल की दिहाई पे देखेंगे तो आपने इसमें हमेशा पॉलिटिकल कैनोटेशन ज़्यादा देखी होंगी कि ब्रदरहुड, जिस तरह हम चाइना के साथ कहते हैं कि हमारे हिमालय से ज़्यादा बड़े ताल्लुकात हैं, उससे ऊंचे ताल्लुकात हैं, तो तुर्की के साथ भी जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप या इकनॉमिक रिलेशनशिप रहे हैं, इनमें ये पॉलिटिकल कैनोटेशन ज़्यादा नज़र आई है कि हम लोग को सबसे ज़्यादा पहले तस्लीम करने वाला तुर्की था, और हमारे सफारती ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात, समाजी ताल्लुकात, मजहबी लेवल पर ताल्लुकात तुर्की के साथ बहुत मजबूत है। लेकिन क्या वजह है कि ये सारे के सारे ताल्लुकात इतने मजबूत होने के बावजूद कभी भी ट्रेड में ट्रांसलेट नहीं हो सके। अगर आप पाकिस्तान और तुर्की की तिजारत देखें, जो अभी मैं नंबर्स पे आऊँगा, अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ
کہ نمبرز میں جانے سے پہلے کہ انسان کے پاس اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو تاکہ وہ نمبرز اس کو کوئی لاجیکل سینس بنا رہے ہوں. نمبرز تو ویسے بھی ہم منسٹریز میں ادھر ادھر بہت دیکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. کبھی بھی وہ جو ٹریڈ ٹائز ہیں، ڈیفنس ٹائز ہیں، کلچرل ٹائز ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے ٹریڈ ٹائز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. بہت لمبا سفر اگر آپ 50 سال کا دیکھیں تو پاکستان نے پچھلے سال $1 ارب کی تجارت کی، یا اس سے پچھلے 10 سال پہلے $1 ارب کی تجارت کی. کبھی ترکی نے پاکستان کے اوپر 50% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ڈال کر آپ کی پروڈکٹس بین کر دی ہیں، تو کبھی ہم نے ان کی پروڈکٹس کے اوپر 40 سے 50% ڈال کے ان کی بین کر دی. کبھی انہوں نے ہماری کچھ پروڈکٹس کے اوپر ڈمپنگ ڈیوٹیز لگا دی، تو کبھی ہم نے ان کی چیزوں پہ ڈمپنگ ڈیوٹیز لگا دی. یعنی کہ وہ تعلقات میں اور اس میں کہیں آپ کو ایک مس میچ نظر آ رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ چلیں تھوڑا سا کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیں، ترکی کو کسی بھی ملک کے ساتھ آپ لوگ سارے یہاں بیٹھے ہوئے اپنے اپنے لیول پہ کوئی نہ کوئی امپورٹر ہے، ایکسپورٹر ہے، کسی نہ کسی ٹریڈ میں ملوث ہے. جو سارے ٹریڈ کے اندر جب آپ کسی ملک سے کرتے ہیں تو کچھ بنیادی اس ملک کے بارے میں، اس کی طاقت، اس کی کمزوری، اس کے افراد، ان کے بارے میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تب جا کر آپ ان کے لوگوں کی، ان کے اس پورے اکنامکس جو سسٹم ہے اس کی سینس بنا سکتے ہیں اور ان سے بات کر سکتے ہیں. ترکی اس وقت آپ پورے عالم اسلام کے اندر نان اوپیک کنٹریز میں، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات نہیں کر رہا، جو نان اوپیک کنٹریز ہیں ان کے اندر ایک انڈسٹریل پاور ہاؤس ہے. آبادی تھوڑی ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رقبہ شاید ہم سے تھوڑا سا بڑا ہی ہو، لیکن آبادی کے حساب سے صرف 8 کروڑ کی آبادی ہے. اور آپ جب 8 کروڑ کی آبادی کی بات کرتے ہیں تو اس سے آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں لیبر کے کیا ایشوز ہیں. جب آپ اس کو اور ایک سٹیپ آگے لے کے جائیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کنٹری عام کنٹری نہیں ہے. اس وقت اگر آپ اس کی جی ڈی پی دیکھیں تو G8 کی کنٹریز کی لیول کی جی ڈی پی ہے اس کی. دنیا کا اس وقت یہ 8واں بڑا ایکسپورٹر ہے. $1,200-1,300 سے اوپر زیادہ ان کی جو ہے پر کیپٹا انکم ہے اس ملک کی. یہاں پر 200 سے زیادہ انڈسٹریل زونز ہیں جو کہ آپ کو بڑے انڈسٹریل لیول کی جو بڑی کنٹریز ہیں ان کے اندر وہاں ملتا ہے. صرف ایک سٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے 7 پورٹس ہیں، صرف استنبول شہر کو ہینڈل کرنے کے لیے 7 پورٹس ہیں. اوور آل اگر آپ ٹرکی کا پورا نکالیں تو آپ کو تقریباً 12-15 پورٹس ملیں گے جو کہ ہر طرح کی دنیا کے کیریئر، چھوٹے کیریئر، بڑے کیریئر، ہر لائن آتی ہے. دنیا کی کوئی ایسی ایئر لائن نہیں ہے جو کہ ٹرکش ایئرپورٹس پہ لینڈ نہ کرتی ہو اور وہاں سے ڈپارٹ نہ کرتی ہو. دنیا کا کوئی ایسا ٹرانزٹ پیسنجر نہیں ہے جو کہ استنبول سے ہو کے نہ گزرتا ہو. یہ ساری کے سارے فیکٹرز جو ہیں اس کو ایک کلچرل اور ایک بزنس ہب بناتے ہیں، گیٹ وے ٹو دا یورپ. جس طرح ایک زمانے میں دبئی تھا نا، گیٹ وے ٹو دا مڈل ایسٹ اینڈ ریسٹ آف دا ورلڈ، ابھی بھی ہے، لیکن یہ ایک دوسرا گیٹ وے آپ لوگوں کو اب وہاں سے مل گیا. تو ٹرکی کو سمجھنے کے لیے اس کی اکنامک اسٹرینتھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آج اتنے گلوبل فائنینشیل کرائسس کے باوجود اور اتنی ہائپر انفلیشن کے باوجود ٹرکی میں بھی اس وقت 80-85% کے قریب انفلیشن ہے. لیکن ٹرکی اس پورے ریجن میں وہ واحد کنٹری ہے جس کا انٹرسٹ ریٹ بھی سب سے زیادہ کم ہے. آج بھی وہاں پر انڈسٹریلسٹ کے پاس، ایک وینچر فنڈنگ کمپنی کے پاس، ایک نارمل کنزیومر کے پاس جو کریڈٹ فیسلٹی اویلیبل ہے وہ اس پورے ریجن میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ تمام فیکٹر سے ہٹ کر، جہاں دنیا اس وقت نیگیٹو جی ڈی پی گروتھ پہ جا رہی ہے، ٹرکی پازیٹو پہ جا رہا ہے. 7-7.5%، 8%. نیکسٹ ایئر میں فورکاسٹ کر رہے ہیں وہ 8-9% کے پہ جائے گا. جب آپ 9% جی ڈی پی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو ایک ایوریج جو جن لوگوں کو تھوڑا اکنامکس کا شغف ہے، 1% اکنامک کی جو جی ڈی پی گروتھ کے اوپر کم سے کم 1.5 سے 2 لاکھ جابس کریٹ ہوتی ہیں. تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ اوور آل اکانومی کے اندر کتنی وائبرنس ہے. صرف ایک دن کے اندر ایک استنبول چیمبر آف کامرس کا ایک ایشین سائٹ کے اوپر 400 کمپنیاں کھل رہی ہیں، 400 کمپنیاں. اور یورپین سائٹ کے اوپر تقریباً 600 سے 700 کمپنیاں کھل رہی ہیں. یہ انڈیکیٹر ہے اس چیز کی کہ اوور آل اکانومی کے اندر کوئی ریئل ٹائم ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. یہ صاحب ببل نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فکٹیشس لوگ آ کر سروسز کمپنی بنا رہے ہوں. اور جس طرح سے ہوتا ہے، لوگ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مڈل ایسٹ کے اندر لوگ جو اپنے آفیسز بناتے ہیں اور بزنسز بناتے ہیں وہ مینلی فار دا پرپز آف راؤٹنگ منی ہوتا ہے. ان میں سے ہم میں سے جتنے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ایل سیز راؤٹ دبئی سے کیوں ہوتی ہیں. کیا دبئی میں کوئی ویلیو کریشن ہے؟ کیا دبئی میں کوئی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا. وہ بیسکلی راؤٹنگ آف منی ہے. لیکن ٹرکی میں راؤٹنگ آف منی نہیں ہے، ٹرکی میں ریئل ٹائم مینوفیکچرنگ اور ویلیو کریشن ہے. تو جب 800 کمپنیز وہاں کھل رہی ہیں تو وہ وہاں پیسے راؤٹ نہیں کر رہی، وہ ریئل ٹائم پروڈکشن کر رہی ہیں، کچھ سروسز کا کام کر رہی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ٹرکی کو باقی کنٹری سے بہت میجر ڈسٹنگوش کرتی ہیں.
اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے نمبرز ان کے ایکسپورٹس اور امپورٹس میں ہیں. یہ جو میں نے انٹروڈکشن بتایا وہ اب آپ کو نظر آئے گا ان کے ایکسپورٹس اور امپورٹس میں. ایک ملک جو کہ $250 ارب کی تقریباً ایکسپورٹس کر رہا ہے، وہ $250 ارب نیومیرکلی بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو ریئل ٹائم نمبرز میں ٹرانسلیٹ کرنا اٹس اے ہیل آف اے جاب. اور اس ایک $250 ارب کی جو سکسیس ہے وہ لو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرح سے کپاس کو نکال کر اس کو بنڈل میں کر کے کنٹینرز میں بھیج دیتے ہوں. وہ آگے آپ جس ہم ڈیٹیلز میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ ریئل ٹائم پروڈکٹس کی ہے، ہائی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی ہے، سیمی کنڈکٹرز کی ہے، آٹوموٹیو مشینری کی ہے، اور فل آٹوموٹیو اسمبلیز کی ہے، جو پوری جرمنی کی بڑی کمپنی، اٹلی کی کمپنیز، فرانس کی کمپنیز جو کہ ٹرکی میں مینوفیکچرنگ کراتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ملک میں وہ گاڑی امپورٹ کر لیتے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آپ $250 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے. اور امپورٹ جب کرتے ہیں تو ان کی نارملی جو $40-50 ارب کا ایک ٹریڈ نیگیٹو ان کا گیپ آتا ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان کا آتا ہے، جس کو پھر ڈفرینٹ انویسٹمنٹ سے کور کرتے ہیں. وہ انویسٹمنٹس کون کرتا ہے؟ آپ اور میں کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ٹورزم سے کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹرکی نہیں گئے، اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں جا رہے؟ میرے خیال میں ٹرکش کانسولیٹ ان کراچی اور ٹرکش کانسولیٹ ان لاہور دنیا کے شاید ان کنٹریز میں یا ان سٹیز میں سب سے زیادہ ہے جو نمبر آف ویزاز ایشو کر رہا ہے اس وقت. کونسل جنرل صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی لاسٹ ویک، وہ کہہ رہے تھے اتنی نمبر آف اپلیکیشن ہمیں ایکسپیکٹڈ نہیں تھی کہ یہ کرا کبھی پاکستان سے اتنی جنریٹ ہوں گی. یہ تقریباً 100 فولڈ کا انکریز ہے صرف پاکستان سے، صرف پاکستان سے. یا فرگیٹ اباؤٹ ادر کنٹریز جو عرب ورلڈ سے لوگ وہاں جاتے ہیں. یہ جو انویسٹمنٹ ہے، یہ وہ ڈالر سبسٹیٹیوشن کی، وہ کیوں آ رہی ہے ٹرکی میں؟ پیپل ہیو ٹرسٹ آن ٹرکی، ان کے سسٹمز پر، ان کی اکانومی پر، ان کی پالیسیز پر. اوور آل جو انہوں نے وہ ایکو سسٹم کریٹ کیا ہے، اس ایکو سسٹم میں جہاں آپ اپنا پیسہ لے جانا پسند کرتے ہیں، خرچ کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے ہوٹل، ان کے لیونگ سٹینڈرڈز، ان کی ویلیوز کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں. یہ ایک بیسکلی ٹرسٹ فیکٹر ہے. پھر لوگ اپنی پراپرٹیز بائی کرتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت 8ویں نمبر پر پاکستانیز ہیں جو کہ وہاں ٹرکی میں اپنی پراپرٹی بائی کر رہے ہیں. ٹرکی کی پراپرٹی دبئی کے مقابلے میں 1/3 ویلیو ہے، اور لوگوں کے لیے وہاں پر لیونگ سٹینڈرڈ ایز گڈ ایز مڈل ایسٹ ہے. تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مڈل ایسٹ پاکستانی کا ہے، جو بیسڈ کر رہا ہے، یا وہ لوگ ہیں جو یورپ میں جن کے بچے بڑے ہو گئے اور وہ کہیں اور نہیں جانا چاہتے، وہ واپس پاکستان مائیگریٹ نہیں کرنا چاہتے. سو دے ہیو سم تھنگ ان مڈل ٹو گو فور. تو وہ زیادہ تر ٹرکی میں آ کے انویسٹ کرتے ہیں. یہاں سے ان کا یہ $50 بلین کا یہ جو ڈیفیسٹ ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ایکسیڈ کرتا ہے. اب انہوں نے اس کو $4 لاکھ کر دی سٹیزن شپ. تو کیا آپ کے خیال میں کیا وہ رک گئی ہے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں رکی. ابھی بھی ان کے پاس نمبر آف اپلیکیشن اتنی ہے کہ ان کو وہ فلٹر کر کے بعض جگہوں پہ وہ ڈراز کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بیسکلی اس انوائرمنٹ کا نتیجہ ہے جہاں سے وہ ٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے. اس کی تمام چیزوں کے باوجود ایک فیکٹر جو دیکھنے کا ہے وہ ہے 10% انمپلائمنٹ کا. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے جب اتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اتنی امپورٹ ہو رہی ہے، اتنی وائبرنٹ اکانومی ہے، تو یہ 10% لوگ کر کیا رہے ہیں؟ کیوں اتنے انمپلائڈ؟ جب بہت ساری جب کنٹری اتنے لیول پر اتنی فاسٹ ایکسپینڈ کرتی ہے، 2000 کی جو ٹرکی ہے اور 2022 کا جو ٹرکی ہے، اس میں بہت فرق ہے. تو یہ جو نئی جنریشن ہے ملینیل جس کو آپ کہتے ہیں، یا یہ ساری وہ کراؤڈ ہے جو جس نے وہ ٹف ٹائمز نہیں دیکھے ٹرکی میں. تو یہ بیسکلی اسکل بیس نہیں ہے، ان کو بیسک کہتے ہیں گورنمنٹ کی فری سروسز کی عادت ہوگی. تو لوگ اس وہاں پہ کام کرتے ہیں، اور کام کرنے کے بعد کچھ دنوں آئی فون خریدا، اور آئی فون جیسے ہی پورا ہو گیا اس کے بعد وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ ٹیکنیکلی تو کنسیڈر ہوتے ہیں انمپلائڈ میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں اویلیبل اپرچونیٹیز نہیں ہیں. بیسکلی مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو کہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا. جی اگر آپ ذرا ٹرکی کی ایکسپورٹ پورٹ فولیو دیکھیں تو اس وقت تقریباً صرف 20 ارب سے اوپر کی کار، ٹریکٹر، ٹرکس، آٹوموبائل کے ڈفرینٹ پارٹس اور اس سے جو ریلیٹڈ ایکسیسریز کی انڈسٹریز ہے، وہ اس وقت وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. کن کو کر رہا ہے؟ یورپ کو کر رہا ہے، امریکہ کو کر رہا ہے، مڈل ایسٹ کے بہت سارے جو ہبز ہیں ان کو کر رہا ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کر رہا ہے. آپ اس کے علاوہ جو میجر جو ان کی ایکسپورٹ پورٹ فولیو میں چیزیں آتی ہیں، فوڈ پروسیسنگ، تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالر کی صرف اور صرف فوڈ پروسیسنگ کریں. فوڈ پروسیسنگ میں ڈرائڈ، آپ کی کینڈ، چلڈ،
اور اس کے علاوہ ہر وہ پروڈکٹ جو کہ ان کے پاس سرپلس ہے وہ اس کو فوڈ پروسیسنگ کر کے وہ بیچ رہے ہیں وہاں پر. یہ ایک بہت بڑا 20-25 ارب ڈالر کا ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ انڈسٹری ہے جس سے پوری ان کی سپلائی چین رن کر رہی ہے, کیونکہ ٹرکی ایک بیسکلی ایگری کنٹری ہے, اور ایگری کنٹری کے حساب سے ان کے پاس ہر وہ پروڈکٹ موجود ہے جو کہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس کے لیے بھی سفیشینٹ ہے, اور جس کا وہ سرپلس جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. جو ان کا سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی زیادہ تر ان کی نیبرز میں سے آپ کو ملیں گے. اور اس کے علاوہ تمام وہ کنٹریز جو کہ ٹرکی کے باؤنڈری پہ ہیں ان سب کے ساتھ ان کا ایف ٹی اے سائنڈ ہے, یعنی کہ 22 کنٹریز ایسی ہیں جن کے ساتھ ٹرکی کا ایف ٹی اے سائنڈ ہے. اور ایف ٹی اے سائنڈ جن ہے ان میں ان کے پاس 100 to 200 ایگری پروڈکٹس اور نان ایگری پروڈکٹس میٹل فیرس نان فیرس میٹلز ہیں جن کے ساتھ وہ 50% ڈیوٹیز کے اوپر اور بعض پروڈکٹس جو ہے 0% ڈیوٹیز پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. تو یہ اوور آل ان کی جب باسکٹ ایکسپورٹ کی بنتی ہے تو وہ خود بخود نہیں بن جاتی, وہ ان ایگریمنٹس کی وجہ سے, اس سسٹم کی وجہ سے, اور ان کنٹریز کے ساتھ ان کے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہیں جس کی وجہ سے وہ بنتی. یہ ٹرکی کی مین امپورٹس ہیں. اب بڑا حیرت ہوتی ہے گولڈ کا کیا کرتے ہیں, گولڈ لاتے ہیں, گولڈ کی انڈسٹری وہاں پہ پچھلی 200-300 سال پرانی انڈسٹری ہے, لیکن وہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں پریسیشن ورک والی ہے. وہ وہاں پہ اس کے آرنامنٹس بناتے ہیں, ری ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور لوکل کنزمپشن بھی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے, لیکن زیادہ تر ری ایکسپورٹ کی ہے. ٹرکش ڈائسپورا دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے جس طرح ہماری کمیونٹی ہے ٹرکی کے تقریباً 4 سے 5 ملین لوگ ہیں جو اس وقت یورپ کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر اور امریکہ کے اندر, اور کچھ لوگ ساؤتھ امریکہ کے اندر وہاں سیٹلڈ ہیں. تو یہ ساری کی ساری کمیونٹی جہاں جہاں ٹرکش جاتی ہے وہ ٹرکش گولڈ پریفر کرتی ہے امپورٹ کرنے کے لیے. تو جو بیسکلی جو آپ امپورٹ کے نمبرز دیکھ رہے ہیں یہ نارملی وہی ٹرکش ڈائسپورا ہے جو کہ اپنا گولڈ اپنے ملک کی آرنامنٹس کا یہ وہ باہر لے کے جاتا ہے. اسکریپ آئرن ٹرکش اس وقت ہب ہے آف آئرن ٹریڈ, فیرس ٹریڈ, نان فیرس دونوں جو ہے وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ٹرکش ایک تو پہلی بات تو گیٹ وے ٹو یورپ ہے. دوسری چیز کہ پچھلے 1 سال سے جب سے یہ یوکرین کی اور رشیا کی وار سٹارٹ ہوئی ہے اور وہاں پہ امبارگو سٹارٹ ہوئے ہیں, تو پریکٹیکلی پورا یوکرین کی اودیسا کی جو ٹریڈ ہے وہ اس وقت استنبول سے ہو رہی ہے. اسی طرح سے جو رشیا کی پوری ٹریڈ ہے, کیونکہ امبارگو کے بعد رشیا کے پاس بھی نہ پورٹس اس طرح سے اویلیبل ہیں اور نہ روٹس اویلیبل ہیں, تو وہ بھی پریکٹیکلی ساری کی ساری یہاں سے استنبول سے ہو رہی ہے. تو ٹرکی اس وجہ سے جو ان کا اپنا فیرس میٹل پروسیسنگ کے پلانٹس تھے وہ, اور اس کے بعد جو رشیا اور یوکرین کی وار کی وجہ سے وہ یہاں پر شفٹ ہو گیا. تیسرا فیکٹر اس پوری لڑائی کی وجہ سے جو اس وقت یورپ کے اندر گیس کرائسس ہے, اور بڑا میجر گیس کرائسس ہے, کہ جس کی وجہ سے پلانٹس ہارڈلی 2 یا 3 دن فنکشن کر پا رہے ہیں. جو لوگ یورپ سے امپورٹ کرتے ہیں اور اسپیشلی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اویلیبلٹی آف ویسلس کی, اس وقت سچویشن کیا ہے ڈلیوری کی. جتنے یورپین مینوفیکچررز آف مشینری ہیں ان کے لیے آگے کوئی بھی اسکیجول کمٹ کرنا اسپیشلی ان ونٹرز امپاسبل ہے, کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی فیکٹریز کے اندر گیس اویلیبلٹی کی سچویشن کیا ہوگی ونٹرز کے اندر. اس کا بینیفٹ یہ ہو رہا ہے ٹرکی کو, اس کا میجر بینیفیشری ٹرکی, کہ وہ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز جو کہ ٹرکی میں فنکشن آلریڈی کر رہی تھیں ان کے ساتھ یورپین مینوفیکچررز نے اپنے لائزون بنا کر وہ اپنی میجر مینوفیکچرنگ اب اس وقت ٹرکی کے اندر کر رہے ہیں. تو دس گیوز another advantage to Turkey in becoming the global manufacturing hub. تو جو ان کی اپنی اسٹرینتھ تھی وہ تو تھی, اب بیسیکلی وہ یورپ کی اسٹرینتھ کو اس وقت رائٹ کر رہے ہیں جو وہاں پہ اس وقت اوور آل اکنامک اور وار سچویشن ہے وہ. پاکستان اور ان کی بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے ٹریڈ کی. ویسے تو میں نے جس طرح آپ سے شروع میں کہا کہ 65 سے سٹارٹ ہوا تھا, لیکن یہ ڈفرنٹ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتا رہا. پاکستان میں کیونکہ ٹرکی کے ساتھ جو ملٹری کا ایک کانسٹنٹ ریلیشن شپ ہے, کانسٹنٹ ہے, ریگارڈلیس آف ہوز ان دا گورنمنٹ. پاکستان اور ملٹری جو ٹرکی کی ملٹری ہے یہ ہمیشہ ڈیفنس پروڈکشن میں بھی رہے, جوائنٹ پروڈکشن بھی ہو رہی ہے. پاکستان کی 6 فریگیٹس ہیں اور کچھ سب مرینز بھی ہیں جو کہ اس پر ٹرکی کے اندر بن رہی ہیں. اسی طرح ٹرکی کی بہت ساری ملٹری پروڈکشن کی چیزیں ہیں جو کہ کچھ ڈسکلوزڈ ہیں اور کچھ انڈسکلوزڈ ہیں, جو کہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس کے اندر اور ڈفرنٹ ایون ٹو دا نیوکلیئر سائڈ وہاں پہ کچھ یہ لوگ پہ کولیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ کانسٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی ٹریڈ ٹائز انفارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ریلیٹڈ ٹو پرسنالٹیز رہی ہیں اور ریلیٹڈ ٹو سرٹن پولیٹیکل گورنمنٹس رہی ہیں جن کے ساتھ جن کے اچھے ریلیشن شپ رہے, they have been able to make a very good ride. اور آپ یہ نظر آئیں گے, آپ اگر اس کے ایگریمنٹس کی ڈیٹس دیکھیں تو مجھے پولیٹیکل دور کون کس کا رہا ہے مجھے بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کن فیزز کے اندر پاکستان کی ٹرکش ٹریڈ جو ہے وہ رائز کی ہے.
اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ دس از پارٹ آف اے پولیٹیکل اپورچونزم اور واٹ ایور. دا ایشو از ٹرسٹ. ٹرکش مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ٹریڈ کرنے کے اندر, دے پریفر ٹو ڈو ٹریڈ ود دم. اگر ان کو اس میں شاید تھوڑی بہت پریشانی بھی ہو رہی ہے, دے لائک ٹو ٹریڈ ود دا پیپل دے ٹرسٹ. اور یہ جو بیسکلی پولیٹیکل ایشوز کے اندر دے ہیو اے مچ کمفرٹیبل ریلیشن شپ ان دا پیریڈ ویئر یو کین سی دے ہیو میڈ آل دا موسٹ آف دا اگریمنٹس. ٹی جی اے بھی دیکھیں, یہ ٹی جی اے بھی آج سے تقریباً 4-5 سال 6 سال سے چلا آ رہا ہے, اس کے اوپر بات چیت چل رہی تھی. بٹ وائی اٹ واز سائن ان May? Because they had the trust in the people they are dealing with for whatever reasons, right, wrong, whatever. تو یہ بیسکلی ایک اوور آل سینیریو تھا جس کی وجہ سے ہماری کوئی بہت اچھی نہیں رہی ٹرمس, اور ہم بڑی کوشش ہوتی رہی دونوں ملکوں کی, لیکن وہ کبھی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکی. یہ ایک پرسیپشن ہے جنرلی ان دا پبلک اور اسپیشلی ان پاکستان کے ٹرکس آر ویری ڈیفیکلٹ پیپل ٹو ورک وتھ. وہاں پہ ٹریڈ نہیں ہو سکتی, ہمیں ان کی زبان نہیں آتی, وہ لوگ بہت کولڈ ہے, یعنی کہ ان کا اوور آل پاسچر بڑا کولڈ ہے. اچھا پسند کرتے ہیں ہمیں, بٹ دے ویری کولڈ پیپل, اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ ایزی گوئنگ نہیں ہے. دے آر ٹف ٹاکرز, دے آر ٹف, نو ڈاؤٹ دے آر ٹف نیگوشیٹرز. لیکن کیا وہاں فارن کمپنیز کام نہیں کرتی؟ دیر آر 75,000 companies, 75,000 foreign companies working in Turkey, mainly in finance sector, manufacturing, wholesale and retail, and you see ICT elsewhere. تو جو کور ایریاز ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں, سارے وہ سیکٹرز ہیں جو کہ ٹرکش بیسکلی اسٹرینتھس ہیں. اگر وہ انہی اسٹرینتھس کے اوپر وہاں کام کر رہے ہیں, تو وہ جو کمپنیز کام کر رہی ہیں, تو پاکستانیز کین آلسو ڈو دا سیم تھنگ. واٹس رانگ ود اس؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ آؤٹ آف نمبر آف 75,000 صرف 2,000 کمپنیاں انڈیا کی. کم ٹو می ایز اے سرپرائز, مجھے بھی نہیں پتا تھا. فیو ویکس بیفور ہم ایک سروے کر رہے تھے کہ ذرا دیکھیں تو انڈیا کے اندر کر کے رہیں, کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے جب ہم ٹریڈ کی یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو میک اے کمپیریٹیو ایویلویشن کہ یار میرے کمپیٹیٹرس کیا کر رہے ہیں, پتہ تو چلے نا. ہم لوگ بزنس میں کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کے کمپٹیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرا کمپیٹیٹر کون ہے؟ انڈیا. انڈیا کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ ٹریڈ؟ انڈیا کی $6 ارب کی ٹریڈ ہے, میری $1 ارب کی ٹریڈ ہے. اتنی بردرلی ریلیشن شپس کے بعد, اور انڈیا کی $6 ارب کی ٹریڈ کر کیا رہے ہیں انڈیا؟ India has knitted a woven kind of a cobweb in the Istanbul. آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیر زمین پورے انڈین کمپنیز کا جال نظر آئے گا. کر کیا رہے ہیں وہ لوگ؟ بیسکلی they have tied themselves up in every nook and corner of Istanbul and all the trading hubs related to the wholesalers. وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ نہیں ڈیل کریں, وہ ہول سیلر کے ساتھ بیٹھ کے اس نے اپنی سیٹنگز بنائی ہوئی ہیں. 2,000 companies mean they are doing something fishy or whatever, doing something. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ اس کے کچھ پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہیں. پچھلے دا اسٹارٹ آف دا ایئر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اینٹی پاکستان کیمپین چلی تھی استنبول کے اندر بہت زیادہ, جس میں پاکستان کے بہت ہیٹ کرائمز ہو رہے تھے. behind all that hate crimes was also a significant community of Indian people working over there. لیکن یہ ورک کرتے ہیں اپنے تھرو, اس کمپنیز کے تھرو. سو 2,000 کمپنیز ریئل ٹائم بزنس جنریٹ کریں. اور جو لوگ استنبول جاتے ہیں, آپ کسی بھی وہاں پہ ریسٹورینٹ چلے جائیں, کسی بھی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں جو بڑی ان کی فرینچائزنگ چینز ہے, the only rice you would find is of India. Only rice you would find is of India. پاکستان کی رائس کی کوئی کسی ریٹیل چین کے اوپر there is no presence over there. regardless کیا ڈیوٹی اسٹرکچر ہے کیا ہے, کچھ nothing you would not find there. اسی طرح سے بہت سارے نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس اگر آپ کو ملیں گے تو وہ انڈیا کے ملیں گے. سروس سیکٹر میں آئی ٹی کے اندر اگر کمپنیز ملیں گی تو وہ آپ کو انڈیا کی ملیں گی, کیونکہ انہوں نے پورا وہ ایک نیٹ ورک بنایا ہے. اب اگلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے, اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو پاکستان کی کمپنیز کتنی ہیں؟ آن فنگر ٹپس 34. I can count almost every one of them. اتنے سال ہو گئے وہاں پر 34 کمپنیز ورکنگ. کر کیا رہی ہیں وہ 34 کمپنیز؟ لوگوں کو ویزا امیگریشن کی سروسز دے رہی ہیں, پراپرٹی خرید کے دے رہی ہیں. میں نے 2% جیب میں اپنے رکھا, کمیشن, ایزی کمیشن, پراپرٹی سیل ہو گئی, وہ جانے اور میں جانا, میں اپنا کمیشن لے کے نکل گیا. Most of the people are working on this. Very few people are into manufacturing, but those who are into manufacturing are one of the top leaders of their sectors. Shoes ke andar are Pakistani community people who have established their own manufacturing units are on the top of the list now. They're exporting to Europe, they're exporting to Far East, they're exporting to Pakistan and everywhere. Why? کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بیسیکلی اس کی
جو کیپیبلٹی ہے ٹرکی کی آف ہائی اسکل مینوفیکچرنگ ہائی اسکل لیبر, اور پھر وہاں ڈائریکٹ کسٹمز یونین ٹو یورپ, وہ اس کا بہترین فائدہ اٹھا رہے ہیں. دے ناٹ ان ٹو ٹریڈنگ بزنس, کسی سے ایزی کمیشن لیا اور اس کے بعد دے جسٹ میک اے کوئک بک اینڈ جسٹ دے گیٹ آف. اسی طرح جو لوگ وہاں پر پلاسٹکس مینوفیکچرنگ میں, دیر آر کپل آف پاکستانی پیپل ان بورسا who are into plastics manufacturing, who are into food processing, جنہوں نے collaborations کے ساتھ, small investments کے ساتھ, اور ضروری نہیں ہے کہ بہت huge setups ہوں, small investment کے ساتھ they're doing some significant work. وہ وہاں اس وقت ایکسپورٹس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن the issue is how many of them? Just 34. تو یہ ایک بہت بڑی ایک گیپ ہے جس کو فل اپ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بیریئر ٹوٹے اور ایک پرسیپشن ٹوٹے. بیسیکلی اٹس اے وار آف اے پرسیپشن, کہ پرسیپشن یہ ہے کہ ٹرکی میں کام کرنا مشکل ہے. اٹس اے گڈ کنٹری ٹو وزٹ, ٹو ہیو ہالیڈیز, ٹو اسپینڈ سم باکس, کباب بکلاوا کھاؤ اور اس کے بعد اینڈ جسٹ ریٹرن ٹو یور پلیس. بٹ اٹس فار مور بیانڈ, تھنگس آر فار مور. تو یہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا چیزوں کو, تو اس کے اندر یوں نظر آئے گا کہ انرجی سیکٹر کے اندر بھی دیر فار مور ٹرکش ادر کمپنیز ایز ویل, ناٹ جسٹ اونلی ٹرکش. آپ کو یورپین کمپنیز نظر آئیں گی, انڈینس نظر آئیں گے, مینی کنٹریز وڈ بی دیئر. ٹرکی جو بیسکلی اکانومی ہے, اٹس اسٹینڈنگ آن دیز 4 legs. ایگریکلچر ان کا ہب ہے, ہم بھی ایگریکلچرل ہیں, بٹ لیکن ان کا جو ایگریکلچرل ہب ہے, دے آر ایکسپورٹنگ 20 ورتھ تھنگس آف پروڈکٹس, ایگری پروڈکٹس ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. یورپ کر رہے ہیں, یہ لوگ کر رہے ہیں ٹو مڈل ایسٹ, ٹو افریقہ, پاکستان ٹو سم ایکسٹینٹ, اینڈ مینی ادر کنٹریز. ان کی میجر ورک فورس جو ہے اسٹل, جبکہ اتنی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, مینوفیکچرنگ کی طرف چیزیں چلی گئی ہیں, اسٹل یو وڈ فائنڈ اے لاٹ آف پیپل اسٹل ایسوسیٹیڈ ود دس ون. اس وقت آپ یہ کہیں کہ آفٹر اسرائیل اگر کہیں پر ریئل ٹائم ایگری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, ہائیڈروپونکس, ورٹیکل فارمنگ, اور ورکنگ آن دا سیڈس, جو لوگ اس وقت ایگری پروفیشن سے اٹیچڈ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ 3-4 ٹیکنالوجیز ہیں جس اٹس کنسیڈرڈ ایز دا فیوچر آف ایگری ٹیک. اور میننگ یور لارج فیلڈس تھرو ڈرونس. آپ جو ٹریڈنگ ہبز ہیں یا ان کے جو ایگری ہبز ہیں, ان کونیا, بورسا یا نیئر ٹو غازی آنتب, یو وڈ فائنڈ ون اولڈ پرسن میننگ اے ایریا آف 10 to 15 hectares جسٹ بائی ون ڈرون. اور وہاں سے وہ اپنی بیسکلی کراپ کی مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے, وہاں سے وہ اس کے پیسٹیسائڈس بھی کنٹرول کر رہا ہے, وہ ییلڈ بھی چیک کر رہا ہے. بیسکلی وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے کہیں پہ کوئی انٹروژن تو نہیں ہو رہی ہے, کراپ کو کوئی انسیکٹ تو نہیں وہاں پہ کر رہا. تو یہ بیسکلی ان کا یہ ہے کہ اسی وجہ سے اگر آپ ان کی پر ہیکٹر ییلڈ دیکھتے ہیں تو اس وقت ان دا ریجن, ان دا ورلڈ, اس وقت وہ اسرائیل کے بعد سب سے ہائی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی کافی کولیبریشنز ہیں, دے آر لرننگ اے لاٹ فرام اسرائیل اینڈ ادر کنٹریز, لیکن ان کی ایگری ایکسپورٹس کو انہوں نے جانے نہیں دیے. تو ہیومن جو بیسکلی فیکٹر ہے, کوشش کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ریڈیوس کریں, لیکن اسٹل اے لارج فیکٹر آف دا پاپولیشن اسٹل ایسوسیٹڈ ود ایگری بزنس. اس کے بعد آتا ہے ٹیکسٹائل, کیونکہ ٹیکسٹائل میں ہم لوگ بھی اسٹرانگ ہیں, لیکن ٹیکسٹائل میں وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں ہم سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. ہو سکتا ہے نمبرز ہمارے ایکسپورٹس کے ان کے میچ کرتے ہوں, لیکن وہاں پہ جو بیسکلی ٹیکسٹائل مشینری ہے اور وہاں سے فردر جو ان کی یورپ ایکسس ہے, وہ جو لوگ ٹیکسٹائل کے بزنس کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ پابند رہتے ہیں جی ایس پی, اور جی ایس پی کی ایک ہمارے پہ تلوار ہینگ کری ہوتی ہے. ان کے پاس یہ ایشو نہیں, دے ہیو اے ڈائریکٹ ایکسیس ٹو یورپ تھرو کسٹمز یونین. تو ان کے پاس ایک بڑی مارکیٹ ہے, اویلیبلٹی موجود ہے, جس کی وجہ سے ان کی سالڈ اسٹرینتھ ہے. اس کے بعد ان کی فوڈ پروسیسنگ, جس طرح میں نے ایک انٹرو کے اندر آپ کو بتایا, اور آٹوز اینڈ الیکٹرانکس, یہ 4 سالڈ بلڈنگ بلاکس ہیں جس کے اوپر ان کی پوری اکانومی کی فاؤنڈیشنز ہے, اور زیادہ تر امپلائمنٹ بھی آپ کو انہی سیکٹرز کے اندر نظر آئے گی. پہلے میں یہاں آتا ہوں پھر یہاں. اچھا, جب پاکستان اور ٹرکی کی ٹریڈ ٹائز کی ہم بات کرتے ہیں تو پرسپیکٹیو کا فرق ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ ایک کاروباری ٹرمز میں بات کرتے ہیں کہ بیسکلی جو میوچلی بینیفیشل ٹریڈ ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ برابر کے لوگوں میں ہوتے ہیں, اوپر نیچے میں نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی جس کے ساتھ میں نیگوشیٹ کر رہا ہوں وہ یہاں کھڑی ہو اور میں یہاں کھڑا ہوں اور میں ایکول ٹرمز کے ساتھ اس سے نیگوشیٹ کر سکوں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, نہ پولیٹیکل ٹرمز میں ہوتا ہے اور نہ آپ بزنس میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک یہاں کھڑا ہو اور دوسرا یہاں کھڑا ہو تو بیسیکلی وہ ایک بائر اور سیلر ریلیشن شپ بن جاتا ہے. وہ ہمارے درمیان ابھی تک مور آف بائر اور سیلر ریلیشن شپ ہے, اور جب آپ ڈیل کریں گے تو یہ آپ کو ہماری سائیکالوجی میں نظر آئے گا اور ان کی سائیکالوجی میں نظر آئے گا. ہماری سائیکالوجی, اب ہم ان کے ساتھ بزنس ڈیل کرتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ, ٹریڈ یونینز یا چیمبر کی ایسوسیشن کے لیول پہ, یا بزنس مین کے لیول پہ, تو ہمارے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی لو ہے,
ہماری جو ایگری میں پر ہیکٹر ییلڈ بہت کم ہے، ہمارے یہاں گیس کے ایشوز ہیں، بجلی کے ایشوز ہیں، ہم لوگ ایکسپورٹ آرڈرز ڈلیور نہیں کر پا رہے ہوتے، کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، لیبر ٹائم پہ نہیں ملتی، لیبر ہوتی ہے تو بہت اسکلفل نہیں ہوتی، یہ والے ایشوز بیسکلی ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہمارا امپورٹ بیسکلی جو ہے وہ را مٹیریل نہیں ہے، ہم فنش گڈ امپورٹرز ہیں، یہ ایک بہت بڑا پرسپیکٹو کا فرق ہے، ہم فنش گڈ امپورٹرز ہیں اور کنزیومر ہیں اس کے، تو ہماری اکانومی بیسکلی وہ ڈرائیو کر رہی ہے۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ کام کریں، کہ ہماری وہ پروڈکٹس آئیں جو کہ ہماری چیزوں کو لے سکیں۔ ٹرکش پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہے، جب آپ ان کی گورنمنٹ سے بات کریں گے، چیمبر سے بات کریں گے، یا انڈیویجول آپ بی ٹو بی یا بی ٹو سی ڈسکشنز کریں گے، تو ان کی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک نئی مارکیٹ چاہیے۔ آلریڈی ایکسپورٹس کے لیے وہ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ کسی طرح سے ایک ملک اور آ جائے جہاں پر ہم 4 سے 5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر لیں، نئے ایونیوز کریٹ ہو جائیں، نئی چیزیں کریٹ ہو جائیں، ہماری انڈسٹریز کو ایک تھرڈ ایونیو مل جائے ایکسپورٹ کے لیے۔ جس طرح سے پاکستان میں اب ڈالنس یا آرچلک ہے، وہ بیسکلی ایک ری ایکسپورٹ کی فیسلٹی ہے جو آرچلک کی بہاف کے اوپر یہاں سے باقی ریسٹ آف دا ورلڈ میں بہت ساری جگہوں پہ ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اور حیات ہولڈنگز ہے، آپ لوگ حیات ہولڈنگ سے بھی واقف ہوں گے، حیات ہولڈنگز ٹرکی کا بہت بڑا گروپ ہے، حیات کیمیا، ان کی 3 پلانٹس ہیں یہاں پر، اور تینوں پلانٹس نہ صرف لوکل کنزمپشن کو میٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ آگے ری ایکسپورٹ کے لیے بھی کام آ رہے ہیں۔ جہاں جہاں ٹرکش کمپنیز جاتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ایز اے ری ایکسپورٹ فیسلٹی کے طور پہ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرسپیکٹو کا فرق ہے جب ہم ڈیل کرتے ہیں، اور جب آپ ڈیل کریں گے ٹرکش کمپنیز کے ساتھ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن سے آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے ہوں گے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے۔ میں اس سلائڈ کو میں نے بعد میں اس لیے دکھایا کہ یہ سارے پرسپیکٹو کے بعد جب ہم نے جاٹ ڈاؤن کیا چیزیں کہ بیسکلی کن ایریاز میں کام ہو سکتا ہے ٹرکی کے ساتھ، یا کون سے سیکٹرز ہیں جن میں ہم کام کریں، تو ہمیں جو موٹے موٹے سیکٹرز نظر آئے کام کرنے کے لیے وہ ایگری، انفراسٹرکچر، انڈسٹریل اینڈ کمرشل اور سروس سیکٹر ہے۔ یہاں پہ وہ گیپس ایگزسٹ کرتے ہیں جس کو تھوڑا بہت پلگ کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ ویکیوم ہے، جہاں پر ہماری اور کامن اسٹرینتھس موجود ہیں، جہاں پہ ٹرکش ولنگ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا رستہ دیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا وہاں پر اسٹرینتھ پرووائڈ کریں تاکہ آپ ہمارے ملک میں آ کے کام کر سکیں۔ ٹریڈیشنل سیکٹر میں آپ کو ٹیکسٹائل میں نہیں آنے دیں گے، آپ کتنی کوشش کر لیں، یہ بالکل، بلکہ یہ جو ایگریمنٹس ہیں یہ شاید 20 سال سے پچھلے نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ ٹیکسٹائل تھی، کہ ٹیکسٹائل ایک وہ پوائنٹ تھا جس پہ دونوں نے اپنے ہارنز لاک کیے ہوئے تھے، نہ وہ ہمیں جگہ دینے کے لیے تیار تھے نہ ہم ان کو جگہ دینے کے لیے تیار تھے، نہ وہ ہماری پروڈکٹ آنے کے لیے تیار تھے نہ ہم ان کی پروڈکٹ کو آنے کے لیے تیار ہیں۔ آج پھر بھی ہمارے یہاں تو پھر بھی ان کی گارمنٹس آ رہی ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو بیبی ویئر کے اندر، چلڈرن ویئرس میں آپ کو موسٹ آف دا پروڈکٹس ٹرکش نظر آنے شروع ہو گئی ہیں۔ کیا پاکستانی پروڈکٹس ٹرکی میں جا رہی ہیں؟ آپ کو بیڈ لینن سے اٹھا کر فنش پروڈکٹس دیکھ لیں، آپ کو کوئی پاکستانی گارمنٹس ٹرکی کی کسی اسٹور میں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک بیسکلی سارٹ آف اے پروٹیکٹیو مارکیٹ ہے ٹیکسٹائل کے اندر، لیکن اس کے علاوہ ان کے سارے سیکٹرز کھلے ہیں جہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ فوڈ پروسیسنگ کے اندر، شیئر ٹیکنالوجیز کے اندر، آئی سی ٹی کے اندر وہاں بہت ہے۔ ٹرکی ایک لوگوں کو یہ شاید نہیں پتا ہو کہ جہاں مینوفیکچرنگ کا ہب ہے وہاں اس وقت وہ ای کامرس کا بھی ہب ہے۔ اس وقت ٹرکی کی جو 3 بڑی کمپنیز ہیں، ٹرینڈیول، N11 اور A101، یہ وہ کمپنیز ہیں جن کی ایک ایک کمپنی کی، جو لوگ ای کامرس سے وابستہ ہیں ان کو پتہ ہے، ایک ایک کمپنی کی ویلیویشن 1.5 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور یہ پچھلے 6 7 8 سال میں کوئی کامرس کے اندر اور ہولڈنگ کے اندر ان کی بڑے ویئر ہاؤسز ہیں، اور یہ ایک سپیتی ہے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ دراز اور یہ کمپنی اب جا کر کسی اس پوزیشن پہ پہنچی ہیں کہ ان کا کوئی سگنیفیکنٹ والیوم بنا ہے، ابھی پتہ نہیں ان کا 1 بلین ویلیویشن ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، وہ بھی علی بابا نے ایکوائر کی ہے تو ان کی کوئی بنی ہے، اسٹینڈنگ بنی ہے، لیکن ٹرکش کمپنی کی کوئی ایکوزیشن نہیں ہے، یہ ہوم گرون کمپنیز ہیں، انویسٹڈ، آپریٹڈ اینڈ رن بائی اونلی دا ٹرکش پیپل، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی اسٹینڈنگ بنائی ہے۔ ناؤ دے آر ایکسپورٹنگ ٹو یورپ یوزنگ دا سیم میڈیم آف دا لوکل ہوم گرون کمپنیز۔ اس کی وجہ سے، اس پورے سسٹم کی وجہ سے Amazon have established their own fulfillment center in استنبول۔ اب اس پورے ریجن کے اندر واحد fulfillment center وہاں پر استنبول کے اندر ان کا ہے، تو اٹ ہیز گیون اے نیو وائب اسپیشلی ٹو دا ای کامرس سیکٹر۔ تو یہاں پہ بہت اسکوپ اویلیبل ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ دین انفراسٹرکچر، ٹرکش کانٹریکٹرز جو ہیں دنیا کے ٹاپ 3 کانٹریکٹرز میں شامل ہوتے ہیں ان روڈ کنسٹرکشن، بریجز کنسٹرکشنز، ایئرپورٹ کنسٹرکشنز، یو نیم اٹ، جتنا سول۔ اگر آپ لوگوں نے مدینہ ایئرپورٹ دیکھا ہو، مدینہ ایئرپورٹ از بینگ ٹوٹلی کنسٹرکٹڈ بائی دا ٹرکش کانٹریکٹرز۔
اسی طرح قطر ایئرپورٹ کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ حصہ جو ہے وہ ٹرکش کانٹریکٹرز نے بنایا ہے. جہاں جہاں آپ دیکھیں، بلکہ ایون افغانستان میں اس وقت ری بلڈنگ کے اندر ایئرپورٹس کی جو ہے وہ میجر کام جو ہے اس وقت ٹرکش کانٹریکٹرز کے پاس ہے. اور جو لوگ ترکی میں گئے ہیں اور جنہوں نے بریجز دیکھے ہوں، یہ سارا کا سارا کام میجورٹی ٹرکش کانٹریکٹرز کرتے ہیں. دے ڈونٹ آسک اینی کانٹریکٹرز فرام آؤٹ سائڈ، دے ہیو دیئر اون پول آف ریسورسز. تو یہ ایک بہت بڑی ان کی اسٹرینتھ ہے جس کو اب تک ہم نے کیپٹلائز یا ہارنس نہیں کیا. کفی صاحب ہینگ ہو گیا. نہیں فائن 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 فائن. آپ ذرا صرف ٹریڈ والیومز کا نمبر دیکھیں. کمنگ ٹو دا نمبرز، اب میں نے آپ کو اتنا پرسپیکٹو دے دیا کہ آپ جب اپنے نمبرز پہ جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی اور ہونا کیا چاہیے. اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹس کی پوری ہسٹری دیکھیں 2012 سے 2021 تک، تو ہم اوپر تھے اور رہیں زیادہ تر ٹائم پر ہم اوپر ہی رہے. ہم نے کچھ نہ کچھ ان کو ایکسپورٹ کیا ہی ہے. اور اب اگر آپ پاکستان کی امپورٹس یا ٹرکش ایکسپورٹس کو دیکھیں تو ٹرکی نے شروع تو بہت منیمل والیوم سے کیا تھا، لیکن اب ذرا آپ دیکھیں تو ٹرکی کے نمبرز ہم سے کس جگہ پر آگے پہنچ گئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ہماری جو آبجیکٹو ہے بیسکلی وہ ایک بائیلیٹرل ٹریڈ والیوم انکریز کرنا ہے، لیکن وہ ایک میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ ٹریڈ کرنے جاتے ہیں تو برابر کے لوگوں میں ٹریڈ کرتے ہیں، بائر اور سیلر بن کے نہیں کرتے. یہ چائنا اور ایف ٹی پاکستان کا نہیں ہے جہاں پہ چائنا آپ کو $4 ارب یا $5 ارب کی چیزیں بیچ رہا ہو اور آپ اس کو $500 ملین کی چیزیں بیچ رہے ہو. تو یہ فیکٹر جب آپ ٹرکی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں تو یہ ایک، ویسے تو اوور آل والیوم انکریز ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ پاکستان کے سب کچھ حق میں؟ نہیں، بالکل سب کچھ پاکستان کے حق میں نہیں. تو ابھی تک ہم اس وقت نیگیٹوز میں جا رہے ہیں اور یہ کانسٹنٹ پیٹرن ہے. اگر آپ آج کی نمبرز لے لیں، جس طرح جو امپورٹ کے نمبرز ہیں یہ تو پچھلے فسکل ایئر کی نمبرز ہیں، لیکن اگر آپ آج کی نمبرز لے لیں تو آج کی نمبرز بھی یہی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں اوپر جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ان کو لو ویلیو ایڈڈ چیزیں بیچ رہا ہے. آپ ذرا پاکستان کی پروڈکٹ باسکٹ دیکھیں، آپ کو سارے ایک ہی کوڈز نظر آئیں گے، ساری ایک ہی بیسکلی ٹیرف لائنز نظر آئیں گی، زیادہ تر میجورٹی وہ ہے. اور یہ ساری وہ ٹریڈیشنل ٹیرف لائنز ہیں جو کہ ہم دنیا بھر کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، خود بھی کاروبار کرتے ہیں اور انہی کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. ٹرکش آپ سائٹ کی اگر پروڈکٹس دیکھیں گے تو آپ کو ساری اس میں ویلیو ایڈڈ چیزیں نظر آئیں گی، جس کا والیوم بھلے کم ہوگا لیکن ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے. وہ آپ کو مشینری ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو میٹلز ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو فنش گڈز ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ ان کو بیسکلی را مٹیریل ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو کبھی بھی وہ کمپیریزن نہیں ہوگا. آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے جو پروڈکٹ باسکٹ ہے وہ بہت لو اور لمیٹڈ ٹو فیو تھنگز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں کچھ تھوڑا بہت لوگوں نے جو انٹرپرائزنگ لوگ ہیں انہوں نے کچھ کام کیا ہے اور اس باسکٹ کو ڈائیورسفائی کیا ہے. اب پچھلے کچھ مہینوں کے اندر یا آپ کہیں کہ آفٹر کووڈ لوگ نئی پروڈکٹس لائے ہیں، نئی مارکیٹ ایکسپلور کی ہیں. پہلی دفعہ پاکستان سے ٹائر ٹیوب کے، سائیکل ٹائر ٹیوب کے چار کنٹینرز ایکسپورٹ ہوئے ہیں ہر ریگولرلی پچھلے 1-2 مہینے کے اندر. یونیک پروڈکٹ ہے، لیکن جس نے بھی کام کیا ہے اس نے اوبیسلی پروڈکٹ ہنٹنگ کی ہے، اس نے مارکیٹ سروے ٹرکی میں جا کر کیا ہے، اس نے بائر تلاش کیے ہیں، تو اس نے اپنی پروڈکٹ ڈائیورسفائی کی ہے. پنک سالٹ اور پنک سالٹ کی پروڈکٹس ہیں، یہ یونیک پروڈکٹس ہیں، ایسی کوئی اسپیشل نہیں ہے. پاکستان کے لیے تو یہ نارمل روٹین کی چیز ہے، لیکن اس کی مارکیٹ وہاں جا کر سرچ کر کے اس کو کرنا، یہ ابھی شاید نمبرز میں نظر نہیں آ رہی. اس سال کے جو نمبرز ہوگی اس میں آپ کو پنک سالٹ بھی انشاءاللہ ایک اچھے سگنیفیکنٹ والیوم کے ساتھ نظر آئے گی. لیکن ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرکی کو ٹرکش بائرس بیسیکلی اس کو امپورٹ کرتے ہیں، ری پیکج کرتے ہیں اینڈ دے ایکسپورٹ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. پاکستانی پنک سالٹ کو میڈ ان ٹرکی تو نہیں ہوتا اس کے اوپر، لیکن پیکجڈ ان ٹرکی ضرور اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہوتی ہے ایٹ اے ویری ہائی پرائس. اسرائیل اس وقت پاکستانی پنک سالٹ ساری امپورٹ کر رہا ہے فرام استنبول. اسی طرح سے جو افریقن کنٹریز ہیں، جتنے ریسٹورینٹس ہیں استنبول میں، آپ کو پاکستان کی پروڈکٹ نظر، پنک سالٹ تو نظر آئے گی لیکن اونلی پیکجڈ، اونلی لیبلڈ ان ٹرکی. تو بیسکلی ہو کیا رہا ہے، آپ پنک سالٹ بھی بیچ رہے ہیں لیکن وہ بھی لو ویلیو کے ساتھ ہی بیچ رہے ہیں، ایز اے برانڈ ایز اے پروڈکٹ نہیں بیچ رہے اس کے اندر. اور کیونکہ پاکستان کی کوئی اس وقت پنک سالٹ کا ٹرکی کے اندر میجر ہول سیلر، امپورٹر، اسٹوریج کمپنی نہیں ہے، تو وہ بیسیکلی ڈپینڈنٹ ہے ٹرکش کمپنیز کے اوپر کہ وہ اس سے جس والیوم پہ جتنا کام اٹھا لے. اس کے لیے تو ایکسپورٹ ہے،
دے گیٹ اے گڈ ڈائم آؤٹ آف اٹ، لیکن یہ کہ آگے وہ اس پہ کیا کر رہا ہے ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اور بہت ساری نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس ہیں، جس طرح سے آپ کی ڈرائیڈ ریزنز ہیں، ڈرائیڈ فگز ہیں، ڈرائیڈ ایپریکاٹس ہیں. یہ ایک ہمارا جو ناردرن ایریا ہے وہاں پہ اس کی پروڈکٹ اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے، اور یہ بڑی مارکیٹ، ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے، کیونکہ ٹرکی میں اس کی کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہے. ان کی اپنی پروڈکشن بھی بہت ہے لیکن ان کی کنزمپشن بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ ری ایکسپورٹ بھی اس کو بہت کرتے ہیں. تو جو بیسکلی اس کا گیپ ہوتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، اور امپورٹ ہوتا ہے وہ مینلی ایران سے اور پاکستان کی جو اب نئی مارکیٹس بنی ہیں ان کے پاس. تو یہ نئے ایونیوز ہیں جس کے اوپر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ بیسکلی میں آپ کو صرف اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ٹریڈ گیپ ہے وہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ہے کہ وہ ہم ان ایچ ایس کوڈ سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم صرف انہی پہ ٹریڈیشنلی کام کر رہے ہیں. جی اب آپ ذرا یہ تھوڑا دیکھیں سچویشن کو کہ اوور آل جو ہماری کور پروڈکٹس ہیں جس پہ یہ اگریمنٹ ہوا ہے، میں اب آتا ہوں گریجولی آپ کو لے کر آ رہا ہوں اگریمنٹ کی طرف. یہ پورا بیک ڈراپ دینے کے بعد گریجولی اگریمنٹ پہ لا رہا ہوں. یہ اگریمنٹ کی اگر آپ چیزیں دیکھیں جس پہ ہمیں نارملی ایگری پروڈکٹس میں ہمیں 5 پروڈکٹس ایسی ہیں جس پہ 5 ٹیرف لائن پہ امیجیٹ زیرو کنسیشن ملا ہے ہمیں، جو کہ ہم فوری زیرو ڈیوٹی کے اوپر ٹرکی کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے 5 آئٹمز ایسے ہیں جس کے اوپر 50% ہمیں ٹیرف ریلیف ملا ہے، امیجیٹ ملا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. باقی 10 سے 15 آئٹمز ایسے ہیں جن پہ گریجولی 1 سے 2 سال کے اندر جا کر آپ کو ڈیوٹیز کے اوپر ریڈکشن ملے گی. اگر آپ صرف مین آئٹمز کے اوپر آئیں تو آپ ذرا صرف پاکستان کی ایکسپورٹ دیکھیں. پاکستان نے 2 سے 2.5 ارب ڈالر کی صرف رائس ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا میں ٹریڈیشنلی. اس بار شاید پچھلے سال 2.5 ارب شاید کی 2.5 ارب کی شاید کی ہوگی پاکستان نے. آپ ترکی کی دیکھیں، ترکی 73 ملین ڈالرز کی امپورٹ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کتنی ایکسپورٹ کر رہا ہے ترکی کو؟ صرف 1 ملین یو ایس ڈالرز کی، اور وہ بھی صرف 2 یا 3 ورائٹیز کے اندر. اور یہ بہت ساری رائس وہ والی رائس ہے جو کہ انڈین ہول سیلرز، جن کا میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہا تھا، پاکستان سے بائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ری پیکج کر کے وہیں پہ مارکیٹ میں وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لو ویلیو ایڈڈ بیچتے ہیں. انڈیا نے جب سے بہت ساری جگہوں پہ پابندی لگائی ہے اس کی، تو اپنی رائس ایکسپورٹ کے اوپر، تو انڈیا نان ٹریڈیشنل مینس کے ذریعے سے رائس اپنی جو مارکیٹ ہے نا، کسٹمر کو وہ نہیں کرتا ضائع، کسٹمر اپنے وہ سارے ریٹین کرتا ہے، لیکن پھر وہ جو ڈفرنس کی جو کی بائنگ ہے وہ یہاں سے پوری کرتا ہے. تو صرف 1 ملین ڈالر کی ہم وہاں پر رائس جو ہے وہ اس وقت ایکسپورٹ کریں، جبکہ پوٹینشیل کتنا ایگزسٹ کرتا ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. ایڈیبل نٹس ہیں، یہ ساری مارکیٹس ہیں، ہم 500 ملین ڈالر کی اس دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ترکی کو کتنی کر رہے ہیں آپ دیکھیں؟ 3 ملین ڈالر سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے ان کو. ایک اتنا بڑا ویکیوم ہے جس کو نہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ٹرکی اس کو امپورٹ نہیں کر رہا، اگر نہیں کر رہا ہوتا تو میں شاید آپ کے آگے یہ نمبرز رکھ بھی نہیں رہا ہوتا. میں یہ نمبرز آپ کے آگے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ مارکیٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی سرجیکل اکوپمنٹ ہے، ہمارا سرجیکل اکوپمنٹ دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، لیکن ترکی کے اندر کیونکہ کچھ چیزوں کے اندر اس کی کمپلائنس ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ہم ایکسپورٹ کی بہت ساری کنڈیشنز میٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. سرجیکل میں بہت کچھ تھوڑے سے قوانین سخت ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہے. جب ہم یورپ کر سکتے ہیں تو ٹرکی بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر فشریز ہے ہمارے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنا کھلا سمندر ہے. ہم پچھلے دنوں ہم پتہ نہیں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بیٹھے ہوئے فشریز والے، اس دن ہم ان کے بیٹھے ہوئے تھے لال ازار کے اوپر ان کے گھر پہ. ہم ایسی بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی فشریز کی ہماری ایکسپورٹس ہیں، 400 ملین ڈالر کے قریب ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں. ترکی پاکستان کے دوران زیرو ایکسپورٹس ہیں. آج تک ہم نے ان کو کوئی پچھلے 3 سال کے اندر کوئی ایک پران، ایک شرمپ، ایک مچھلی ایکسپورٹ نہیں کی، جبکہ ہمارے پاس سمندری مچھلی کا ایک وہ ذخیرہ ہے جو کہ ہم بڑی ایزیلی کر سکتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ٹرکی کے اندر بایا نہیں ہے. ٹرکی میں آلدو والیوم چھوٹا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ ان کے یہاں جو دریائی مچھلی ہوتی ہے میڈیٹرینین یا آئیجین سائٹ پر وہ کھائی جاتی ہے، لیکن وہاں ٹورسٹ بہت ہے، اور اس ٹورسٹ کے ٹیسٹ برڈ سیٹ ہیں آف مڈل ایسٹ، اور جہاں سے وہ ڈفرینٹ اسپیشیز کھا کر آتے ہیں. تو ہماری طرف سے زیرو ایکسپورٹس ہے. جب زیرو ایکسپورٹس ہیں اٹ مینس دیر از اے ورلڈ آف اپرچونیٹی دیٹس اویٹنگ آل دا فشریز ایکسپورٹر، جہاں پہ وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ویسے نارملی 34% ڈیوٹی تھی پہلے تقریباً، لیکن اب گورنمنٹ نے 50% اس کا ٹیرف ریڈیوس کر کے تو لوگوں کے لیے ایک اپرچونیٹی کریٹ کر دی ہے. اس میں صرف شرط کچھ وہ ہے کہ بیسکلی شیلف لائف والا ایشوز، کہ اگر آپ ریئل ٹائم اس کو یا بائی ایئر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی کنڈیشنز جو ہیں ایکسپورٹ کی، وہ جو ای یو کی کنڈیشنز ہیں نارملی وہ ہیں.
اسی طرح شرمپس اینڈ پرانز ہیں، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کی کنزمپشن بھی بہت ہے، ڈفرینٹ فوڈ پروڈکٹس کے اندر، ریسٹورینٹس کے اندر، فروزن کے اندر، ان کی جو فروزن پروسیسنگ پلانٹس ہیں وہ بھی بہت اس کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا. تو اٹس اندر فیلڈ جہاں پر ہمارے ایکسپورٹرز اور ٹریڈ یونین ہے، باقی لوگ جو ہیں اس پہ وہ کام کر سکتے ہیں. میٹ اینڈ آفل ہے، ہم لوگ ماشاء اللہ اتنا میٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور میٹ کی بائی پروڈکٹس بھی ہیں جو کافی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ٹرکی بھی میٹ وہاں پہ بہت جنریشن ہوتی ہے، قربانی بہت ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ نارملی آپ کو پتہ ہے دمبا زیادہ کھایا جاتا ہے اور بڑا جانور وہاں کم ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. ان کے پاس ایک بڑی کنزمپشن ہے انٹسٹائنس کی، وہ وہاں انٹسٹائنس میڈیسنس میں بھی یوز ہوتی ہیں اور کنزمپشن بھی بہت ہوتی ہے. اس کنزمپشن پیٹرن کو اسٹڈی کر کے اس دفعہ چیمبر آف کامرس نے جب سجیسٹ کیا ٹرکش منسٹری کو، تو انہوں نے اس پہ اپروو کیا اور اس وقت اس پہ ڈیوٹی زیرو ہو گئی. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو والیوم اس کا بہت تھوڑا سا ہے جو کہ پاکستان اب تک کرتا رہا ہے، لیکن ایک بالکل کیونکہ زیرو ڈیوٹی چیز ہے تو اس کے پاس آپ کے پاس ایک بالکل نئی اپرچونٹی ہے جو کہ لوگ انٹسٹائنس اور ڈفرینٹ اینیمل پروڈکٹس ہے، ان کی جو بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں کسی بھی قربانی میں جو ہمیں ملتی ہیں، وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. اچھا ایک چیز جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں آپ کو زیرو ٹیرفس اور زیرو ڈیوٹیز مل رہی ہیں، کیا یہ ہمارے کمپیٹیٹرز کو بھی مل رہی ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں مل رہی. جن کے ساتھ ایف ٹی ہیں ان کو بھی نہیں مل رہی. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ ایکسپورٹ کرنے کے لیے جائیں گے تو پرائس کے اندر ان کو یہ 15-20% کا جو ایک کمپیٹیٹیو ایج ہے اس تمام پاکستانی ایکسپورٹرز کو ملے گا. تو وہ ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی پوزیشن کے اوپر وہ لوگ ہوں گے. اسی طرح ٹوائز ہے آپ کے اسپورٹس گڈز ہیں، اس کے اوپر ہماری فٹ بال یوز ہوتی ہے، وہاں پہ اچھی خاصی کوانٹٹی کے اندر یوز ہوتی ہے، لیکن اسٹل ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ ٹرکی جو ڈربیز ہیں اور ڈفرینٹ ان کی فٹ بال ایسوسیشنز ہیں، وہ جب انٹرنیشنل گیمز کھیلتی ہیں تو وہ پھر کہیں اور سے خرید پرچیز کرتی ہیں. تو اس پہ پاکستانی اگر 2-3 اسپورٹس کمپنیز وہاں اسٹیبلش ہوں، ایکسپورٹ ہاؤسز، بائنگ ہاؤسز بنے، تو بہت پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ اس کے اندر اپنی اسپورٹس گڈس کے اندر. جی جس طرح سے میں نے آپ کو ایک بریف اس کا ایک اوور ورک دیا کہ اوور آل سچویشن کیا رہی ہے. اب اگر میں اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کر کے چیزوں کی طرف لے کے جاؤں تو بیسیکلی یہ جن چیزوں پہ ہمیں 261 آئٹمس کے اوپر بیسیکلی ٹرکی نے ریلیف دیا ہے، کمنگ ٹو دا اسپیسیفک ٹو دا ایگریمنٹ، 261 آئٹمس پہ ٹرکی نے پاکستان کو کنسیشن دیا ہے اور پاکستان نے 130 آئٹمس پہ دیا ہے. جن 261 آئٹمس کے اوپر پاکستان کو کنسیشن ملا ہے یہ پاکستان کی اسٹرینتھ کی پروڈکٹس ہیں. انہوں نے آپ کو کوئی نئی چیز ایکسپلور کرنے کے لیے نہیں کہا، وہی چیزیں جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں، تقریباً 5-5.5 ارب ڈالر کی انہی آئٹمس کے اندر ہماری ایکسپورٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ وہ آلریڈی پروڈکٹس ہیں جس میں ہم دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹرکی نہیں کر رہے. تو بیسکلی ہمیں کنسیشن زیادہ تر انہی چیزوں کے اوپر ملا ہے. یہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں دیکھتے ہیں آ جائیں. لیدر، رائس، ڈیٹس، مینگوز، کٹلری، اسپورٹس گڈس. رائس کے اندر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جب رائس کے اندر تو میں اسپیسیفکلی آؤں گا ڈیٹیل کے اندر، کیونکہ وہ ایسا آئٹم ہے جو کہ ہماری اسٹرینتھ ہے اور پوٹینشیل کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جو ہماری دوسری اسٹرینتھ ہے وہ ہے مینگوز. ہمارے پاس اس کی ایک ریڈی کراپ ہوتی ہے جو دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتی ہے. ٹرکی میں اب تک اس کے اوپر 45% ڈیوٹی تھی جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ کبھی پک اپ نہیں کر پائی. اور اس کے مقابلے میں انڈیا، فلپینس اور ایجپٹ، یہاں کا مینگوز ہمیشہ ہم سے تھوڑا بہت پرائس میں کم ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بہت اپنی جگہ بنانے لگتا ہے. ٹرکش کا ٹیسٹ نہیں ہے مینگوز کا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہے مینگو کا، لیکن وہاں کی ایک بہت بڑی جو ٹورسٹ کمیونٹی ہے ان کا ٹیسٹ ضرور ہے. ریسٹورینٹ سرو کرتے ہیں اور اس کی ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہیں مینگوز کی. اور پاکستانی ڈائسپورا پہلے نہیں تھا لیکن اب وہ بہت بڑا ہو گیا. صرف استنبول شہر کے اندر 2000 پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں صرف استنبول میں، اور اس کے علاوہ کمیونٹی بے تحاشا ہے جو کہ اب وہاں شفٹ ہو گئی ہے، مائگریٹ کر گئی ہے. پورے ٹرکی میں ایک وقت اندازہ ہے ہم لوگوں کا کہ 8 to 10,000 پاکستانیز ہیں جو لیگل ہیں. ایلیگل تو خیر شاید کوئی حساب نہیں ہے، ہمیں خود اندازہ نہیں ہوگا کتنے، لیکن لیگل 8 to 10,000 کے قریب ہیں. تو یہ بیسکلی کنزمپشن فیکٹر جنریٹ کرتا ہے، اور جب اس کے پاس زیرو ڈیوٹی ہو تو آپ کے پاس ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا فرام انڈیا، فرام فلپینس، فرام ایجپٹ. تو یہ ایک بہت بڑا نیا سیکٹر کام کرنے کے لیے. ڈیٹس پاکستان کی اسی طرح سے ایک ہمیشہ سے پروڈکٹ رہی ہے جو کہ تھوڑی بہت کوانٹٹی میں وایا ایران ایکسپورٹ ہوتی رہی ہے ٹرکی کو، لیکن اس پہ مسئلہ ہمیشہ رہا ہے کہ اس پہ 16% کے قریب ڈیوٹی رہی ہے. اور ہماری ڈیٹس ان ٹرمز آف فریشنس لوگ پریفر پھر بھی کرتے ہیں کہ وہ اگر وہاں سے ان کو سعودیہ سے ڈیٹس مل رہی ہیں تو وہ لے لیں. ایک نیچرل ہماری جو ایفیلیشن ہے وہ سعودی ڈیٹس کی طرف ہوتی ہے، اور ٹرکس بھی پریفر کرتے ہیں.
لیکن جب یہ ابھی اب ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا تو ہم نے ایک اپنی جب پروڈکٹ آف اسٹرینتھ دیکھی تو ہمیں وہ ڈیٹس بھی نظر آئے. جب ہم نے یہ آئیڈیا ٹرکش اتھارٹیز کو اور ان کے چیمبر کو پچ کیا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ اگر اس پہ ہم ڈیوٹی ریڈیوس کر دیں تو آپ کی پروڈکٹ اور جو سعودی پروڈکٹ ہے یا تیونسین پروڈکٹ ہے یا ایرانی پروڈکٹ ہے آپ کو اس میں کمپیٹیٹیو ایڈ مل جائے گا. تو واٹ دے ڈیڈ کہ اس پہ انہوں نے 8% ڈیوٹی کا ہمیں ریلیف دیا, امیجیٹ ریلیف دیا. تو آپ پاکستانی جو ڈیٹس ہیں وہ 8% ڈیوٹی کے اوپر ایزیلی اٹ کین بی ایکسپورٹڈ ٹو ٹرکی. تو آپ کو مارکیٹ میں وین یو آر گوئنگ ٹو دا ہول سیلر, یو گوئنگ ٹو دا ریٹیلر, یو گوئنگ ٹو بلک سپلائی, آپ کو 8% کا ایک سیدھا کمپیٹیٹیو ایج وہاں پہ پاکستانی ڈیٹس کو حاصل ہوگا. دس گوز فار دا ڈیٹ, دس گوز فار دا ڈیٹ پروڈکٹس اینڈ آل دا بائی پروڈکٹس ایسوسیٹیڈ ود دا ڈیٹس. پلپ ہو, سیرپس ہو, مجدول ہو یا اس کا معمول جو ہو, واٹ ایور آپ سب کر سکتے ہیں اس کے اندر. اسی طرح سے آپ کی لیدر ہے, لیدر کے اندر ان کی بھی اسٹرینتھ ہے, ہماری بھی اسٹرینتھ ہے. ان کا یہ ہے کہ اب بیسکلی مین میڈ یا پروسیس لیدر جو ہے وہ اس پہ وہ زیادہ چلے گئے, لیکن ہماری جو لیدر ہے وہ بیسکلی ابھی بھی ایک کوانٹٹی کی ان کی جو بیسکلی ڈفرینس ہے وہ اس سے پورا کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت وائبرنٹ مارکیٹ ہے یا بہت زیادہ وہاں پر اس کی کنزمپشن ہے, کیونکہ ان کی اپنی ٹیکنالوجی بہت اس میں ایڈوانسڈ ہے, لیکن اسٹل لیدر کے اندر ابھی بھی کام وہاں باقی ہے اور وہاں پر کیا جا سکتا ہے. لیدر شوز ہوتے ہیں 3-4 بڑے, اور وہاں لیدر گڈس, لیدر جیکٹ, بڑی ایڈوانس انڈسٹری, تو وہاں پہ بھی کام کرنے کی اپرچونیٹی ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہوئی ہیں. جب آپ فوڈ کی بات کر رہے تھے تو ایگری پروڈکٹس کے اندر انہوں نے ایک نئی آپ کو ٹیرف لائن دی ہے, وہ دی ہے آف ٹومیٹو کیچپ. ٹومیٹو کیچپ اور جو فروزن بیسکلی پوٹیٹوز ہیں, یہ بیسکلی ان کے پاس بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس اس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے, وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے. تو انسٹیڈ آف بائنگ دیز تھنگس فرام سم ادر کنٹریز, انہوں نے پاکستان کو یہ کنسیشن دیا کہ اگر پاکستان ٹومیٹو کیچپ, میڈ اپ ساسز, فروزن اور چلڈ جو پوٹیٹوز ہیں اور بیسکلی ان سے ڈرائیوڈ پروڈکٹس ہیں, یہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے, تو وی آر ایبل ٹو گیو یو ڈائریکٹ انسٹنٹ زیرو ٹیرف آن دیٹ ون. تو زیرو کا مقصد یہ ہے کہ یو گیٹ اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ود آل دا ادر پیپل ہو آر آلریڈی ایکسپورٹنگ ٹو ٹرکی. یہ 2 سیکٹرز ایسے بہت ہیں جہاں پر ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی اپرچونیٹی کریٹ ہوگی. اس کے علاوہ یہ تو ٹریڈیشنل پروڈکٹس میں نے بتائی. نان ٹریڈیشنل پروڈکٹس میں اسپائسز, پاکستان کی جس طرح سے ان کے وہ بہارات کہلاتے ہیں, اور اسپائسز جو ہیں ان کی تھوڑی سی ہم سے ٹریڈیشنلی ڈفرینٹ ہے. لیکن جو پاکستانی اسپائسز ہیں وہ جس طرح میں نے کہا پاکستانی ڈائسپورا جو ہوتا ہے اس کو کور کرتی ہیں, اور جو عرب کمیونٹی ہے وہاں پر ایک بڑی سگنیفیکنٹ عرب کمیونٹی ہے جو کہ پاکستانی اسپائسز کی بائر ہے, کیونکہ پاکستانی اسپائسز وہاں ایگزسٹ نہیں کرتے, تو وہ نارملی انڈین جو ہول سیلرز ہیں یا انڈین ریٹیلرز ہیں وہ ان سے بائی کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر کوٹا مینٹین کر دیا, لیکن ڈیوٹی کے اندر آپ کو انیشلی وہاں پر انہوں نے ایک میجر سگنیفیکنٹ ریلیف 50% کا ریلیف دیا ہے. اسی طرح میز میں سیسمی سیڈس کی ان کی میجر کنزمپشن ہے, اس میں انہوں نے ان کو ریلیف پرووائڈ کیا ہے. اور رائس کے اندر کیا ہے, رائس کا نارمل یہ تھا, جو لوگ رائس کا کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے 45% کی ڈیوٹی تھی. 45% ہم کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے اندر 50% کا آپ کو ٹیکس ریلیف دیا ہے, ڈیوٹی ریلیف دی ہے, لیکن کوٹا مقرر کر دیا. اب میں بھی آتا ہوں آگے اس کے اوپر چارٹ کے اوپر, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کوٹا مقرر کر دیا. یہ اوور آل سینیریو تھا کہ جن پروڈکٹس کی رینج کے اوپر بیسیکلی انہوں نے آپ کو ریلیف پرووائڈ کیا. اب آپ یہ دیکھیں گے جو 5 ارب بیسیکلی ڈالر کی جو ہم جن ٹریڈیشنل 51 لائنز ہیں جس کے اوپر ہم آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جو ہمیں کنسیشن میں ملی ہے, ہم یہ ساری پروڈکٹس EU, افریقہ, چائنا, ازبکستان, افغانستان کو کر رہے ہیں, لیکن صرف ترکی کو ہماری صرف یہ 26 ملین کی ہے. اتنا یعنی کہ ہمارے پاس پوٹینشیل تو اتنا ہے, ایکچوئل جو ہم کر رہے ہیں وہ ان کو صرف اتنی کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس بیسکلی پوٹینشیل اس کا بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ دیکھیں, یہ تھوڑا سا میں نے اسپیسیفک ڈیٹیلز میں جا کر آپ کو اس ایگریمنٹ کی, اور یا جو ہمارے اعداد و شمار کی طرف ہے, یہ اصل میں اعداد و شمار کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو الجھا بھی دیتے ہیں, لیکن یہ بیسیکلی آپ کو ونڈو آف اپرچونٹی بھی دیتے ہیں. یہ ونڈو آف اپرچونٹی اس لیے بتانے کے لیے ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. اگر آپ صرف دیکھیں ہمارے اس میں, تو ہماری اوور آل دنیا سے وہ 74 ملین کی فش امپورٹ کر رہا ہے, فش, سارڈینز اور اپنی شرمپس اینڈ پرانس, لیکن جو بیسیکلی ہمارے پاس سے زیرو ہے, اور باقی جتنی کنٹریز ہیں ان کے پر ایوریج ڈیوٹی اس کی 34% ہے, تو وہ اسٹل مینٹین رہے گی. تو جو بھی کم پاکستان کی طرف سے یہ کرے گا اس کو یہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہوگا.
اینیمل پارٹس انٹسٹینس کا میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح میں نے آپ کو ڈیٹس اینڈ مینگوز کا بتایا, رائس کا بتایا, میز اینڈ سیسمی سیڈز ہیں, اسپائسز ہیں, چاکلیٹ, ٹافیز اور یہ جو چیزیں ہیں والی ہیں. ان میں کچھ چیزوں میں ای یو اسٹینڈرڈس بیسیکلی جو ایس پی ایس کے کوڈز ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں, ورنہ جنرلی باقی وہ آئٹمز ہیں جو کہ جنرک ہیں, جن پہ کوئی بہت زیادہ امپورٹ کی اس طرح سے ریسٹرکشنز نہیں ہیں, وہ ایزیلی کی جا سکتی ہیں. ٹومیٹو کیچپ اینڈ ادر پریپیئرڈ ساسز ہیں, اس کے اوپر 0 ریٹڈ پروڈکٹ ہے اور اس پہ بہت والیوم ہے کام کرنے کے لیے اور ری ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی آگے, جس میں ڈپ ساسز ہیں آپ کے پاس اور ایسی بائی پروڈکٹس ہیں جو ٹومیٹوز کی جو کہ ڈفرینٹ, اس میں پوریز ہیں جو کہ بنتی ہیں جو کہ ایکسپورٹ, اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. یہ اور انڈسٹری اسپیسیفک چیزیں ہیں. پہلے آپ دیکھیں 45% کے کسٹم ڈیوٹی ڈائریکٹ تھی. انہوں نے یہ کیا تھا کہ پروٹیکشن کرنے کے لیے اپنی انڈسٹری کو نارملی 20% کا سیدھا ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ڈال دیتے ہیں, اور یہ خاص طور پہ ہوا ہے کووڈ کے بعد. کووڈ کے دنوں میں اپنی لوکل کمپنیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے انہوں نے 20% کی ڈیوٹی کے اوپر 20% کی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ڈال دی. تو جو ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے تھے وہ ہماری ساری ہو گئی ایکسپورٹس بند. تو کووڈ کے پیریڈ کے اندر اور اس سے 1 سال بعد پاکستان اور ترکی کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ 400-500 ملین اسی وجہ سے رہا ہے کہ ہمارے پاس اس ریٹ کے اوپر ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں, اور نہ ان کے پاس تھا کچھ. لیکن اب وہ سچویشن بہت زیادہ بدل گئی. جی میں آتا ہوں چاول کی طرف. چاول کیونکہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہماری اسٹرانگ پروڈکٹ ہے, اور ہم کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر مارکیٹ ایکسیس ملے اور مارکیٹ اسٹرینتھ ملے. چاول کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ 6 کیٹیگریز ہیں جو دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں, اور یہ ہماری بڑی اسٹرانگ پروڈکٹس ہیں. ہم دنیا بھر میں $2.5 ارب کی اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب تک اس کے اوپر 45% کے قریب یہ ڈیوٹیز رہی ہیں. اب اس کے اوپر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی انہوں نے ہمارے اوپر احسان کر کے 0 کر دی ہے, لیکن ابھی بھی 22% ڈیوٹی ہمارے پاس ابھی بھی رہ گئی جو کہ ہمیں سب کو پے کرنی پڑے گی. ان ساری کیٹیگریز کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہمیں جو ریلیف ملا ہے باقی تمام کنٹریز کو میں سے کسی کو یہ ریلیف نہیں ملا ہے. تو جب آپ اپنی ہر کوڈ کے اگینسٹ کمپیریزن کریں گے ان ممالک سے جہاں سے ٹرکی کے اندر یہ امپورٹ ہو کر آ رہا ہے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی پروڈکٹ کے پاس ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے جب وہ مارکیٹ میں اپنی پچ کرنے کے لیے جائے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو کمپیریٹیو چارٹس ہیں, جتنے ممبرز ہیں آپ لوگوں کے اگر ای میلز رجسٹرز ہیں تو میں آپ کو یہ اس کے اسنیپ شاٹس یا اس کی کوئی ہارڈ کاپیز نہ بھجوا دوں تاکہ آپ کے پاس اس کا ڈیٹا اویلیبل ہو. یہ کوئی ایسا سیکرٹ پروٹیکٹیو ڈیٹا نہیں ہے, بیسکلی ویلیوبل ڈیٹا ہے لیکن ہسٹوریکل بیسڈ ہے, تو کوشش میں کروں گا آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں بھجوا دوں. اینی ویز جو میں نے بیسکلی بیک گراؤنڈ آپ کو بفور بریک بتا رہا تھا وہ یہ کہ اگر آپ ان کیٹیگریز کے اگینسٹ جو ٹرینڈ دیکھیں گے اوور آل ٹرکی کا تو وہ اپورڈ ٹرینڈ ہے. یہ میں نے ابھی صرف چاول کی کیٹیگریز کے اوپر بات کر رہا ہوں. اسی طرح اسپائسز کی کیٹیگریز ہیں, اسی طرح فروٹس کی کیٹیگریز ہیں, کاکٹیلز ہیں, سیرپس ہیں, ڈفرینٹ ایڈیبل پروڈکٹس ہیں, نان ایڈیبل پروڈکٹس ہیں. ہر ایک پروڈکٹ کا ایک پیٹرن ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایز اے ایکسپورٹر میں جو فرسٹ تھنگ کسی بھی ملک میں جاتا ہوں جب کام کرنے کے لیے تو میں بیسکلی وہ پیٹرن دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس چیز کی ڈیمانڈ اس ٹرکی میں کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے, اور کن کیٹیگریز میں ہو رہی ہے, اور ان کیٹیگریز کے اندر ٹیرف لائنس میں کون سی پرٹیکولر کوڈ ہے جس کے اندر وہ سیلز پیٹرن اوپر جا رہا ہے. بیسکلی یہ وہ سیلز پیٹرن ہے اسپیسیفک ٹو رائس. جی اوور آل رائس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تاکہ پھر باقی ہم اوور آل اس کی کنکلوژن کی طرف جائیں. اگر آپ صرف رائس کے پیٹرن کو دیکھیں گے نا تو بھی آپ کو ٹرکی کا یہ ایک نمبرز نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کمپیئر ٹو چائنا, انڈیا, اٹلی اور ہر وہ کنٹری جس کی بہت اچھی کوئی, ان میں سے بہت ساری وہ کنٹریز ہیں بائی دا وے جن کا FTA سائن نہیں ہوا ہے ٹرکی کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود آپ ذرا ان کی ٹریڈ نمبرز دیکھیں جو کہ ٹرکی کو رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور ہمارا جبکہ ان کے ساتھ اتنی بردرلی ٹائز اور ہسٹوریکل ٹائز اور کلچرل ٹائز ہیں. آپ اپنی نمبرز دیکھیں جو کہ آپ رائس کی ان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ اگین رائس ہے. I'll pass on the rice now کیونکہ اچھا کمنگ ٹو دا ادر پارٹ آف دا اگریمنٹ, جو ٹرکی نے جس طرح ہم نے انہوں نے ہمیں 261 لائنس دی ہیں, ٹیرف لائنس دی ہیں.
ہم نے بھی ان کو 130 کے قریب ٹیرف لائنس دی ہیں. یہ 130 ٹیرف لائنس جو ہیں ویسے تو اس میں زیادہ تر اور بھی پروڈکٹس بھی ہیں, نان کنونشنل پروڈکٹس بھی ہیں, لیکن وہ یہ آئٹم اسپیسیفک ہیں جس کے اندر بڑی ڈراسٹک قسم کی ڈیوٹی ریلیف دی گئی ہے. اور ایک ایک آئٹم کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے ہسٹوریکل سیلز ڈیٹا نکالا ہے یا امپورٹ اور ڈیٹا نکالا ہے جو کہ پاکستان میں آ رہا ہے, جس سے پاکستان کی اپنی کنونشنل انڈسٹری کو کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر گلوکوز یا بہت زیادہ اس کے مینوفیکچرز یا سپلائرز موجود ہیں جو اس کی اگر امپورٹ ہو کر آئے گا تو پاکستان کی لوکل انڈسٹری افیکٹ ہوگی. سیم گوز فار دا کوکوا, ایسٹ, بلکہ ایسٹ تو بہت زیادہ ٹرکی سے پاکستان میں آلریڈی بڑی بلک کوانٹٹی کے اندر پاک مایا یہ لوگ امپورٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان بلکہ I forgot to mention this کہ پاکستان اندر ایکسپورٹنگ ہب ہے. جو ٹرکش جائنٹ ہے پکمایا, وہ ایسٹ پاکستان میں امپورٹ کر کے دے آر ری ایکسپورٹنگ اٹ ٹو بنگلہ دیش, سری لنکا اینڈ ادر ایڈجوائننگ کنٹریز. تو جس طرح میں آپ کو اس وقت کہہ رہا تھا نا کہ ٹرکش پرسپیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کو وہ یوز کرے فار ری ایکسپورٹنگ ٹو دا سارک کنٹریز. تو بیسکلی ایک یہ بزنس ایونیو بھی اس کے اندر موجود ہے. پالیتھین باکسز ہیں, ڈائگنوسٹکس ہیں, وہیکل پارٹس ہیں. ہمارے یہاں آٹو موبائل کی بہت ساری امپورٹس ہوتی ہیں فرام انکنوینشنل کنٹریز, چائنا سے بھی ہوتے ہیں, جاپان سے بھی ہوتے ہیں. ٹرکی از اے میجر مینوفیکچرر آف آٹوموٹیو پارٹس جو کہ اب گریجولی وہاں سے شروع ہوئے ہیں, اسپیشل ڈائز شروع ہوئی ہیں, باقی چیزیں شروع ہوئی ہیں. اور سملرلی فار پلاسٹک پارٹس, کیونکہ وہاں انجیکشن مولڈنگ کی انڈسٹری بہت ایڈوانسڈ ہے, تو گاڑی کی بہت ساری ربر لائننگز ہیں, انجیکشن مولڈنگ پارٹس ہیں, ان کی مشینری بھی اور ان کے پارٹس بھی وہ ٹرکی کے اندر, ٹرکی سے یہاں بڑی تعداد میں امپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کا پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ وہ بیسکلی کوڈز ہیں کہ آئی ول سینڈ یو دا پریزنٹیشن کاپی, جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر ایک میجر ڈیوٹی ریلیف ملا ہے. جب اس ڈیوٹی ریلیف کو کمپیئر کریں گے وتھ ادر امپورٹنگ کنٹریز جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہوں گے لائک چائنا ایف ٹی اے کے اندر فال کر رہا ہوگا کیونکہ ان کا ہمارا ایگریمنٹ ہے, لیکن اگر آپ کسی بھی اور کنٹری سے اس کا کمپیریزن کریں گے تو the person who's importing against these HS codes will have a competitive advantage in Pakistan. تو یہ basically 130 lines ہے. Basically that's it. میں اس کو conclude اس لیے کروں گا تاکہ I'll take a lot of questions from you guys کہ ویسے تو numbers میں بہت چیزیں ہیں اور I can discuss another full day on the just the HS codes. لیکن I like to have a question from your side تاکہ ایک specifically جس حد تک میں ان کو آنسر کر سکتا ہوں, یا I can take your queries on the overall economic environment when working with the Turkey, اس agreements related, اور how to move or how to do business with Turkey. اس کے اوپر اگر آپ فلور از اوپن, جو اس میں اپنا کوشچن کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, پلیز گو اہیڈ. ڈالر کی وجہ سے ایکسپورٹ کا ایشوز ہیں جو آپ کہہ رہے تھے, کمپیئر کر رہے تھے کہ انڈیا میں بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان سے نہیں ہے. پاکستان سے نہیں جاتا. اس کا ریزن سب سے مین جو ہے وہ میرا خیال ڈالر ہے. ڈالر بھی فیکٹر ہے, نو ڈاؤٹ فیکٹر ہے. اس میں کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور ٹرکی کے درمیان ان دا پائپ لائن ہے کرنسی سواپ اگریمنٹ. کرنسی سواپ اگریمنٹ جس طرح ٹرکی کا ایران سے ہے, ٹرکی کا آذربائیجان کے ساتھ ہے, اور ٹرکی کا رشیا کے ساتھ ہے. 6-7 کنٹریز ایڈجوائننگ کنٹریز کا ٹرکی کا سواپ اگریمنٹ ہے ود دا سیم کرنسیز, ان دیر لوکل کرنسیز. یوان پہ بھی وہ لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے ساتھ کیونکہ ٹریڈ والیوم ابھی اتنا انسگنیفیکنٹ تھا, $500 ملین یا $1 بلین پہ بھی آپ کرنسی سواپ کی کوئی لاجیکل سینس نہیں بنتی, اینڈ اٹ اٹریکٹس اے لاٹ آف اٹینشن فرام انٹرنیشنل کنٹریز اینڈ ادر ڈالر پلیئرز. تو لیکن اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. دا مومنٹ اٹ گیٹ سائنڈ اور آپ کے پاس سواپ کی فیسلٹی کریٹ ہو گئی تو اٹ ول کریٹ اندر ایونیو فار دا ایکسپورٹرز اینڈ امپورٹرز فرام بوتھ سائڈس, اور بینکس بھی کریٹ ہو رہے ہیں. بلکہ آئی وڈ سجیسٹ یو گائز ایز ویل, جو لوگ بینک سے ریلیٹڈ ہیں ٹو دیئر ٹاپ مینجمنٹ, انکریج کریں آف پاکستانی بینکس ٹو اوپن دیئر برانچز, لائجن آفیسز ان استنبول. دیکھیں اس کا ایک بہت میجر بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹرکش بینک کی پاکستان میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے, پاکستانی کسی بینک کی ٹرکی میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے ادر دین حبیب بینک. لیکن حبیب بینک از ناٹ ان ٹو ٹریڈ فائنانس, وہ کنزیومر فائنانس پہ زیادہ یا ڈپازٹرس ہولڈنگ پہ زیادہ سروائیو کر رہا ہے. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ ایل سی پروسیسنگ نہیں کر سکتے, ان کے پاس اب کافی ریسٹرکشنز ہیں, پھر ان کے پاس اب یہ انٹرنیشنل یہ جو ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر کچھ کمپلیکیشنز ہوئی ہیں, تو دے ڈونٹ ہیو اے گڈ نیم ان دا انڈسٹری اسپیشلی ان ٹرکی ایز ویل. حالانکہ کام پچھلے 20 سال سے وہ کر رہے ہیں وہاں پہ. تو آپ لوگ بھی اپنے سرکل آف انفلوئنس میں جو بینکرز ہیں انکریج دیم ٹو گو, کیونکہ جو ایکسپورٹرز کا چاہیے کیا ہوتا ہے ایک بالکل کلین ٹریڈنگ فیسلٹی کہ آپ ٹرکی سے اپنے بینک سے ایل سی اوپن کریں اور یہاں کا اس کو کورسپونڈنگ بینک کی ضرورت بھی نہ, اس کا لوکل بینک یہاں بیٹھا ہوا جو اس کو LC پروسیس کر دے. آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے آئی فارم ای فارم بڑی ایزیلی اوپن ہو رہے ہیں.
اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوتا ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ امپورٹنٹ کام ہے، یہ ایک بڑا بیریئر ہے، میجر بیریئر ہے. جی ٹی آئی آر کے اگینسٹ ہوتا ہے. جو ٹی آئی آر فیسلٹی آپ کے نالج میں ہوگی، جو کنٹینر یہاں سے لاک ہوتا ہے اور ٹو دا فائنل ڈیسٹینیشن یہ اینڈ پورٹ ہے، وہاں پر ان لاک ہوتا ہے. اس کیسز کے اندر ٹی آئی آر اگر این ایل سی کر رہی ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اگر وہ کوئی پرائیویٹ کیریئر کرتا ہے تو وہ ڈیو ڈیلیجنس کے بعد ہوتا ہے. اچھا، اس کے اندر اگر وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ہے تو اس میں کچھ کمپلیکیشن آتی ہیں، کیونکہ وایا ایران ہے، اور اس میں پچھلے دنوں میں بینکس فارورڈ نہیں کر رہے تھے اس کو. جب سے یہ اگریمنٹ ہوا تھا بائی روڈ اگریمنٹ، تو آپ کو شاید نالج میں ہو، بلکہ میں اور اس پہ تھوڑا بات کر لوں. اچھا آپ نے سبجیکٹ ریز کیا. یہ پاکستان ٹرکی کے درمیان ایک آئی ٹی آئی ٹرین کی فیسلٹی بن گئی ہے. اٹس اسٹیبلش فیسلٹی. اس کے ذریعے سے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر تقریباً آپ سمجھیں کہ 150 سے 200 ملین ڈالرز کا کام ہوا ہے. ریگولر فریٹ کیا ہے، وہاں سے آیا بھی ہے اور گیا بھی ہے. موسٹلی پنک سالٹ گیا ہے، ٹیوبز گئی ہیں، اور بھی بہت چیزیں گئی ہیں. اچھا، اس کے اندر اس کے علاوہ جو روڈ فیسلٹی ہے جو فال کرتی ہے اگینسٹ ٹی آئی آر، تو جو ٹی آئی آر ہے اس کے اندر این ایل سی ایک آپریٹر ہے، میجر سگنیفیکنٹ آپریٹر ہے، اور اس کے علاوہ 2 یا 3 آپریٹرز ہیں جو کہ پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹرکی میں تقریباً 1000 ٹی آئی آر آپریٹرز ہیں جو وہ ان گڈس کو یورپ یونین لے جاتے ہیں، آذربائیجان لے جاتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ اور باقی ٹرکی گورنمنٹ کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس چینل کو یوز کر کے آپ سینٹرل ایشیا کا روٹ اوپن کریں، کیونکہ سینٹرل ایشیا کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی ایک ایونیو اس کا ایک وایا ایران ہے، اور ایک ایونیو وایا ٹرکی ہے جو آذربائیجان کے تھرو پھر وہ جاتا ہے. آذربائیجان کے اندر ابھی آپ کو پتہ ہوگا ریسنٹلی یہ کاراباغ کا ایریا جو انہوں نے لڑائی کے بعد آرمینیا سے لیا ہے، بیسکلی کاراباغ کا ایریا از اے ٹریڈ کوریڈور. اٹ کنیکٹس ٹو دا ادر پارٹ آف دا یورپ، جو پہلے نہیں تھا ان کے پاس ایکسیس. اب ان کے پاس وہ ایکسیس بھی کریٹ ہو گئی ہے. تو دا مومنٹ آپ یہ ٹریڈ روٹ بنا دیتے ہیں ٹی آئی آر کا، آپ کے پاس پوری یورپین یونین کی ایکسیس کریٹ ہو جاتی ہے. پرابلم آتی ہے جب آپ ایران سے پاس آن کرے ہوتے ہیں. آپ کی جو بینکس ہیں، کنونشنل بینکس ہیں، اور جن کی خاص طور پہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، لائک ایچ بی ایل ہو گیا، یو بی ایل ہو گیا، ان کے کورسپونڈنگ بینکس آپ کو یو ایس میں الاؤ نہیں کرتے، وہ ٹی آئی آر کو بھی نہیں کرتے. تو پھر اس پہ ہم نے کچھ بیک ورکنگ یہ کی، اور یہ بھی بلکہ پچھلے لاسٹ ویک کی بات ہے، بیک ورکنگ یہ کی کہ ہم نے ٹریڈ والیوم نکالا بٹوین یورپین یونین اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس. آل دا ٹریڈ دیٹ گوز تھرو ایران، یعنی کہ وہی ٹریڈ جو کہ ایران سے گزر کے یورپین یونین کا جا رہا ہے، وہ $100 بلین سے اوپر کا ہے، اور وہ الاؤڈ ہے. اس پہ کسی بینک کو ڈالر ڈینومینیشن پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. نہ چیز مینہٹن کرے گا، نہ آپ کو اس کے اندر گرینڈلیس کرے گا، نہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کرے گا. لیکن اگر پاکستان کے وہی گڈس ٹرکی سے، اور یا ٹرکی کے گڈس ایران سے گزر کے آئیں گے، تو وہی کورسپونڈنگ بینکس جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتے. تو اس کے اوپر بہرحال یہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے الاؤ کر دیا. اسٹیٹ بینک نے اس کے اوپر ایک پورا اپنا بینکس کو ایڈوائزری ایشو کی ہے. اسٹل ابھی بھی کچھ بینکس ہیں جو کہ اس کو آنر نہیں کر رہے، وہ جن کا گلوبل ایکسپوجر ہے. تو پرائیویٹ جو بینکس ہیں ان میں سے کچھ بینکس اس کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے اپنے جو ہے وہ ای فارمز اوپن بھی کیے. تو وہ ہوا ہے، بہت سگنیفیکنٹ لوور والیوم پہ ہوا ہے، لیکن ہوا ہے. ایک بینک الاسلامی نے کیے، اور الحبیب نے بھی کیے. بینک الاسلامی، بینک الحبیب. باقی کسی بڑے جو بینک ہیں، بگ 5 ہیں، بگ 5 میں سے ابھی تک فی الحال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ میرا نیکسٹ کوشچن تھا کہ جی ہاؤس ہولڈ پرسنل کیئر اور کاسمیٹک انڈسٹری کا جی جو انڈسٹری ہے، اس میں پاکستانی کتنی کمپنیز ہیں جو وہاں مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں، اور کتنا پوٹینشیل بزنس ہے یہ پاکستانیوں کے لیے؟ کاسمیٹکس میں ٹرکی اوور آل کاسمیٹکس کے اندر آپ سمجھیں کہ یورپ کی 3 یا 4 کنٹریز ہیں جس کے اندر وہ سب ٹرکی اس پر ٹاپ کے اوپر ہے. ان کی ایکسپورٹس بھی بہت ہیں، ان کے لوکل برانڈس بھی بہت ہیں، اور بہت ساری مینوفیکچرنگ اس پر ٹرکی کے اندر ہو رہی ہے آف یورپین برانڈس، کیونکہ وہاں اپنی کنزمپشن بھی بہت ہے، اور اوور آل فیشن سین جس کو کہتے ہیں آپ، وہ فیشن سین بھی وہاں بہت وائبرنٹ اور بہت ایکٹیو ہے. پاکستانی کمپنیز وہاں پہ کاسمیٹکس کے اندر نارملی ریٹیل کے اندر ہے، جو بھی 1-2 پلیئرز ہیں وہ ریٹیل میں، مینوفیکچرنگ کے اندر نہیں ہے. اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ نارملی انہوں نے کسی کے ساتھ اپنا لائسنس بنایا ہوا ہے اور لوکل مینوفیکچرنگ کر کے اپنا برانڈ کے ساتھ اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ بہت اسمال پلیئرز ہیں اور ابھی آئے ہیں. گڈ تھنگ از دے آ گئے ہیں، وہ کر رہے ہیں، انہوں نے مارکیٹ اسٹیبلش کر لی ہے. ان ٹرمز آف پوٹینشیل، یس دیر از اے ہیوج پوٹینشیل دیر، کیونکہ ٹرکش کاسمیٹکس جو ہیں کمپیئر ٹو دا یورپین کاؤنٹر پارٹس ان فرانس اینڈ ایلس ویئر، وہ پرائز کمپیٹیٹو بہت زیادہ ہے. ان کے جو برانڈز ہیں دے ہیو اے ہسٹری ٹو اٹ. بعض ایسے برانڈز ہیں کاسمیٹکس کے اندر اور ٹوائلٹریز کے اندر، پرفیومز کے اندر، وچ گوز بیک ٹو 300 ایئرس. اب ایوب تنجر کا ایک نام ہے، ایوب تنجر میکس اے لاٹ آف
hand sanitizers, lotions and cosmetics. They go back to 300 more than 300 years. اور ان کی فیکٹریز وہ اس وقت ان کے آٹومین ٹائم سے چلی آ رہی ہیں. اسی طرح کاسمیٹکس میں آپ کو بہت کے نام ملیں گے جو کہ بہت پرانی فیکٹریز ہیں. تو دے ہیو اے ویری اسٹرانگ پریزنس, ویری گڈ ریٹیل چین, ویری گڈ ڈسٹریبیوشن نیٹورکس. اور پھر ان کا جو ایک یورپین جو ٹرکش کمیونٹی ہے جو کہ وہاں رہتی ہے, اس نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. ہم لوگ ایز اے پاکستانی وی جنرلی ٹینڈ ٹو بی ویری ڈسمسو آف آور اون پروڈکٹس, لیکن جو ٹرکش پروڈکٹ جو نیشنلٹیز یا ان کے لوگ رہتے ہیں ڈاسپورا کے, دے پروموٹ دی پروڈکٹس اے لاٹ. اس کی وجہ سے ان کی مارکیٹ بہت اچھی کریٹ ہوئی. پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے 50% سے بتایا ڈیوٹیز کم ہو گئی ہے, کیا یہ ایکٹیو ہوں گے؟ نہیں, اٹ ول بی ایکٹیویٹڈ آن 1 جنوری ہوپ فلی ان شاء اللہ, پرووائڈیڈ اگلے 1 مہینے کے اندر ایس آر او آ جائے. ریٹیفائی ہو گیا فرام بوتھ پارلیمنٹس. پاکستان پارلیمنٹ نے بھی ریٹیفائی کر دیا ہے, ٹرکش پارلیمنٹ نے بھی ریٹیفائی کر دیا. صرف ایس آر او کا ویٹ کریں. شور. Thank you for sharing this enormous knowledge today. My question is, پلیز. thank you for sharing this My with us. میرا ایک سوال ہے, ہم ایک عمر سے سنتے آئے ہیں کہ ٹرکی میں پاکستانیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے, گرین پاسپورٹ از آلویز ویلکم دیئر. لیکن آپ نے بتایا کہ بزنس وائز دے آر ویلکمنگ بزنس فرام انڈیا. اسرائیل آپ نے نام دیا, رشیا آپ نے نام دیا, تینوں ایسے نام ہیں جن کو ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں. تو ہاؤ کم ٹرکی از ویلکمنگ سچ ہیوج بزنس فرام دیز 3 کنٹریز؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ رائس کے بارے میں آپ نے کہا کہ انڈیا ہے, چائنا ہے. چائنا میں تو میں نے سنا ہے جتنا رائس بنتا ہے وہ خود ہی کھا جاتے ہیں, دے آر انیبل ٹو ایکسپورٹ آؤٹ سائڈ دا ورلڈ ٹو دا ورلڈ. تو اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا. اور پنک سالٹ کا ظاہر ہے آپ نے بتایا دنیا کنورٹ ہو رہی ہے, اب اویئرنیس بڑھ رہی ہے, میڈیکلی میڈیسنلی پیپل لیو ان پنک سالٹ مور دین دی ریگولر سالٹ. تو اس میں تو مجھے گروتھ نظر آ رہی ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین. جی دیکھیے, ٹو آنسر یور فرسٹ کوشچن فرسٹ, جو پاکستانی کمیونٹی کے ایک وہاں ہے, دے اسٹل بینگ اکنالجڈ ایز ون آف دا موسٹ فرینڈلی کنٹریز آف دا ورلڈ. اگر کہتے ہیں نا کہ ٹرک, ایک محاورہ مشہور ہے ترکی میں کہ ترک جو ہے وہ صرف دوسرے ترک پہ اعتبار کرتا ہے. یہ بڑا ایک اسٹرانگ ان کا ایک ہسٹوریکل چلا آ رہا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بات کسی پہ اعتبار کرتا ہے تو وہ پاکستانی ہے. یہ بھی ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. ان کے یہاں ہر بچہ پاکستان کی جو خلافت کی تحریک ہے اس سے واقف ہے. یہ ہماری طرح ہسٹوریکلی اگنورنٹ قوم نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو ہسٹری پڑھاتے بھی ہیں اور یاد بھی کراتے ہیں, اور ان کو بڑا وربیٹم یاد بھی ہوتا ہے کہ ہسٹوریکل ریفرنس سے کون سا ملک کس وقت ہمارے ساتھ کھڑا رہا. تو وہ جب آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو امپلسولی وہ بیک گراؤنڈ وہ بیگیج ہوتا ہے ان کے پیچھے, ان کو یاد ہوتا ہے, تو وہ آپ کو ریگارڈ کرتے ہیں. بزنس ایک ایسی چیز ہے جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹس ایتھسٹ یا گاڈ لیس ان نیچر, لیکن انسان کی فطرت ہوتی ہے, قوموں کی فطرت ہوتی ہے کہ جہاں پر اس کو اپنے کمبائنڈ انٹرسٹ نظر آتے ہیں وہ تھوڑا ٹلٹ کر جاتا ہے. دنیا بھر میں آپ, چائنا کا تو کوئی مذہب نہیں ہے, چائنا کی تو کوئی ایتھکس ویلیوز یا کمبائنڈ شیئرنگ نہیں ہے, نہ میرا جیسا ان کا کھانا ہے, نہ میری جیسی ان کی رنگت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا چیز ہے کہ چائنا دنیا کا پاور ہاؤس ہے, کچھ چیز ہے نا, لوگوں کو 2 پیسے کا فائدہ ہوتا ہے, اور کچھ کمبائنڈ ویلیوز ان ٹرمز آف پالیٹکس لوگوں کو نظر آتی ہیں تو وہ الائن کر جاتے ہیں. اگر آپ ٹرکی کا ٹریڈ والیوم دیکھیں تو ٹرکی جن لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, کیا ٹرکی کی ان کے ساتھ ساری سملیرٹیز ہیں؟ نہیں ہے. لیکن جو ٹریڈ ہو رہی ہے کسی نے اس میں انیشیٹو لیا نا, تب جا کر وہ بیسکلی آئس میلٹ ہوئی ہے. ہمارے کیس میں وہ آئس میلٹ نہیں ہوئی, وہ میلٹ ہوتے میں 75 سال گزر گئے. اس کو بھائی چار کی تو بڑی اچھی رہی, آج بھی وہ ہم ان کو, وہ ہمیں کاردیشم کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہے, میں اس کو کہتا ہوں میرا کاردیشم ہے. لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی نمبرز میں, کیونکہ ہماری طرف سے بھی ایفرٹ نہیں ہوئی, ان کی طرف سے بھی ایفرٹ نہیں ہوئی. بلکہ ہمارے اچھے دوست ہیں ترک, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کاروبار نہیں کیا کبھی. اکثر شرارت میں کہتے ہیں, تو ہم لوگ ہنستے بھی ہیں کہ یار یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن دوسروں کے ساتھ کاروبار کرو تو ہمارے ساتھ بھی کر لیا کرو. تو وہ بیسکلی ہم بھی تھوڑے کولڈ ہیں, وہ بھی تھوڑے سے کولڈ ہیں, ہم بھی تھوڑا دوست سوچ سمجھ کے ملتے ہیں, وہ بھی ملتے ہیں. لیکن وہ اب آہستہ آہستہ کر کے آئس میلٹ ہو رہی ہے, کیونکہ دیکھیں ایک بیریئر ہے, لینگویج کا ایک بہت بڑا بیریئر ہے, میں ایڈمٹ کروں گا. اس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈر جب وہاں جاتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پر میں کس طرح سے موو اراؤنڈ کروں, کیا کروں, کس طرح سے کروں.
پھر سسٹمز بھی بہت زیادہ سپر ریفائنڈ نہیں ہیں یورپین یونین کی طرح، وہ بھی ابھی ٹرانزیشن فیز میں ہے، بالکل سپر یورپین بھی نہیں ہے اور بالکل وہ ایشین بھی نہیں ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. جو وہاں سٹک کر جاتا ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، جو سٹک نہیں کرتا، جس کو دبئی جیسی فری مارکیٹ چاہیے جہاں جا کر کل جا کے فری زون میں آفس کھولے، ایک بینک اکاؤنٹ کھولے اور وہاں سے آن لائن ٹریڈ شروع کر دے، وہ نہیں ہے. وہاں پہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا جان لگانی پڑتی ہے. بالکل کمٹمنٹ نہیں ہے. ایزی بیسکلی ہم لوگ کو ایزی ایکسیس چاہیے ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے انڈین کمپنیز وہاں پر بیسکلی وہ والا کام کرتی ہیں کہ اگر ہمارا ان کا جو جوڑیا بازار ہے استنبول کے، کسی نے آپ لوگوں میں سے اسپائس بازار گئے ہوں تو اسپائس بازار ہمارا جوڑیا بازار کی طرح ہے. وہاں کی مارکیٹس میں آپ جا کر گھومیں پھریں، بیٹھیں، ٹریڈر سے بات کریں کہ کہاں سے امپورٹ کرے ہو، کہاں سے ایکسپورٹ کرے ہو، اس کے ساتھ تھوڑا پسینہ بہائیں، دیکھیں کسٹمر آ کے کیا مانگ رہا ہے، کون ریٹیلر ہے، اس کے برابر میں جا کر دکان کھولیں اپنی، اس کے ساتھ مل کے دکان کھولیں، اسے بولیں یار میں تمہیں اس ریٹ پہ دے سکتا ہوں. یہ کام ہم لوگ نہیں کرتے، یہ کام کرتے ہیں انڈین کرتے ہیں. وہاں جا کے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ برابر میں، جو ایک کمرے کا چھوٹا سا ہوٹل ہوگا وہ لے گا، وہ روز اس کے ساتھ جا کے وہاں بیٹھے گا اور پھر وہاں سے بیٹھ کر وہ اس کے ساتھ کام کا جب ایک ٹرسٹ بنا لے گا تو وہ پھر جو ٹرکش ہول سیلر ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اگر میں نے اسپائسز منگانی ہے نا تو میں اسی سے منگاؤں گا. اگلے بار میرا ٹرسٹڈ بندہ ہے کیونکہ یہ ایک مہینے سے آ کے میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. ہم لوگ ایزی گوئنگ لوگ ہیں، آسان آرڈرز چاہیے جو میرے پاس گھر پہ چل کر آ جائے، جس میں مجھے محنت نہ کرنی پڑے، مارجن بھی اچھا ہو اور وہ بھی اور لگا رہا ہے. پھر اس کے بعد نہ کسٹمر سے ملوں، نہ کسٹمر سے جاؤں، استنبول جاؤں، کباب کھاؤں، واپس آ جاؤں. وہ بھی نہیں. وہ اس میں بھی خیر انڈین بہت نہیں ہے، لیکن میں بار بار انڈیا کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا وہ کمپیٹیٹر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو ان کی پروڈکٹ باسکٹ بھی وہی ہے جو ہماری ہے، کلچرل بھی کافی چیزیں سملر ہے. جس چیز میں وہ کر سکتے ہیں اس میں ہم بھی کر سکتے ہیں. فرق یہ کہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت رویے بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کے سوال پہ واپس آتے وقت ایک میجر بیریئر یہ ہے. تیسرا اس میں جو بات آپ نے مجھ سے کہی تھی رائس کی کہ چائنا اس کے اندر وہ کر رہا ہے. دیکھیں چائنا بہت بڑی کنٹری ہے، چائنا کی جو ورائٹی ہے رائس کی، ان میں سے جو یہ کیٹیگریز جہاں پہ میں نے مینشن کی ہوئی تھیں، یہ ہسٹوریکل پیٹرن ہے. انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے تو یہاں امپورٹ ہو کر آئی ہے، اور جب وہ یہاں آئی ہے تو وہ نمبرز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اب چاہے وہ ڈائریکٹلی چائنا سے ہوئی ہو یا کسی اور چائنا کے ریجن کے ذریعے سے یا ہانگ کانگ کے ذریعے سے یا کہیں اور سے یا ویتنام سے ہوتے ہوئے آئی ہو، لیکن وہ آئی سورس آف اس کا جو بیسک اوریجن ہے نا وہ چائنا ہی ہے. ہاں اب وقت کے ساتھ فرق آیا. جس طرح انڈیا کے نمبرز میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کی رائس پہ ایکسپورٹ پہ بین ہے، لیکن کیا انڈین نمبرز پورے نہیں ہو رہے؟ انڈین نمبرز تو پھر بھی پورے ہو رہے ہیں. وہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انڈیا کہیں سے مارکیٹ سے بائی کرتا ہے، اپنے نام سے ری پیکج کرتا ہے اور آگے ری ایکسپورٹ کر دیتا ہے. تو موسٹ لائکلی چائنا بھی ایگزیکٹلی یہ کر رہا ہو. آپ کا اور کوئی کوشچن مس آؤٹ تو نہیں کہ بیچ میں تھینک یو. پنک سالٹ، ہاں پنک سالٹ یس اٹس اے ڈیولپنگ مارکیٹ، ہیوج پوٹینشیل ایگزسٹ، ہیوج پوٹینشیل. لیکن پوٹینشیل کو ویلیو ایڈیشن میں لے کے جائیں، را نہ کریں، بلک میں اٹھا کے بوروں میں بھر کے را سالٹ نہ بھیجیں، اس کی پروڈکٹس بھیجیں، فائنل پروڈکٹس بھیجیں. میک یور اسٹورز، آن لائن اسٹورز، فزیکل اسٹورز ان ٹرکی، ٹورسٹ اسپاٹس پہ جا کے بنائیں، ریسٹورینٹس بنائیں. میں بالکل کنکلوڈ کرتے وقت کو اس پہ بھی آ رہا ہوں کہ ایک بڑا میجر ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ پوری چین کیپچر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے انڈیویجول لیول پہ میری انٹریکشنز رہی ہیں، تو میں ان کو یہ انکریج کرتا رہا ہوں کہ ٹرائی ٹو ڈو ون تھنگ، ویلیو چین کریٹ کریں. The moment you open a restaurant in Turkey at a very good place, what happens is آپ کی وہ پوری بیسکلی سپلائی چین ٹریگر ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ ریسٹورینٹ کھولیں گے تو آپ چاول بھی منگائیں گے، آپ اسپائسز بھی منگائیں گے، آپ وہاں آئل بھی منگائیں گے، آپ پاکستانی لیبر بھی امپورٹ کریں گے، آپ پاکستانی ڈائننگ کلوتھ بھی امپورٹ کریں گے. تو بیسکلی ایک کموڈٹی سائیکل جو ہے نا وہ ٹریگر ہو جاتی ہے. انڈیا یہی کرتا ہے، ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے. وہ اپنے ریسٹورینٹس کھولتا ہے. بنگلہ دیش ابھی کے انفیکٹلی میرا جانا ہوا ہمارے فاتح کے ایریا کے اندر ہی ایک بنگلہ دیش کا ریسٹورینٹ تھا. 100% امپلائیز بنگلہ دیشی، اور جتنی پروڈکٹس آتی ہیں ان کی بنگلہ دیش سے آتی ہیں. تو اس طرح کی آپ چینز بنائیں، تھوڑا کولیبریشنز کریں، اسمال اسکیل پہ کریں، لارج اسکیل پہ کریں جس کے پاس سرپلس اپنی پول ہے انویسٹمنٹ کا. لیکن اس سے آپ کی پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کی ایک پیڈسٹل بن جائے گا. پاکستان کی 2 ریسٹورینٹس ہیں، ایک بامبے مسالہ اور کراچی دربار. یہ پارٹنرشپ کے ساتھ پورے انڈینز ہیں، بٹ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. وائی؟ انہوں نے ایک بیس بنایا اور اس کے ذریعے سے وہ رائس کا ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں. دے آر ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگز ان رائس. اسی طرح اور بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ. تو یہ بیسکلی آپ کو وہ پوری چین کیپچر کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو سم کائنڈ آف اے فٹ اسٹیپ ان ٹرکی جہاں پر آپ کھڑے ہو کے یہ کام کر سکیں. ڈسٹنٹ کام نہیں ہوتا. دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹیئنگ ایٹ دا شور اور کہیں کہ پانی بڑا اچھا ہے، ٹھنڈا پانی محسوس ہو رہا ہے، ویسا کچھ نہیں ہوتا. پلیز نیکسٹ اینی ون. لیدر کے متعلق کیا ہوتا ہے؟ لیدر ایسیسری
accessories, سر ہے کمپیٹیٹیو ہے. production وہاں پر production plant لگایا جائے. لیدر میں ایک بیسکلی آپ جس طرح آپ فیلڈ کے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا ایک بالکل شوز والا پارٹ اور ایک ہے جو بیسکلی لیدر کی ایکسیسریز ہے, والیٹس, آپ کی کیز اور بیلٹس اور یہ باقی ساری چیزیں. ان کی اپنی مارکیٹ بڑی کمپیٹیٹیو ہے, لیکن اس پہ پہلی دفعہ پاکستان کو 50% ڈیوٹی ریلیف اس کے اوپر بھی ملا ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں جو بیسکلی وہ سنتھیٹک لیدر ہے وہ اس کا کلچر بہت ڈیولپ ہو گیا. جو اوریجنل لیدر کا کلچر ہے وہ ان کی جیکٹس میں اب تک انٹیکٹ ہے, لیکن جو باقی بیلٹس اور یہ چیزیں ہیں وہ سنتھیٹک لیدر کی طرف چلا گیا. تو مارکیٹ کا جو بائر ہے نا وہ بیسیکلی بہت زیادہ ولنگ نہیں ہے یہ مین میڈ جو نیشنل لیدر ہے لینے کے لیے. وہ جیکٹس کے اندر تو لیتا ہے, اور جیکٹس اتنی برانڈز آ گئے ہیں اس کے اندر کہ مارکیٹ چھوٹی رہ گئی. بہت کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے, بہت زیادہ لیوکریٹو مارکیٹ. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہے, مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور وہاں سے سینٹرل ایشیا بہت جاتا ہے مٹیریل, لیکن پھر بھی وہ کمپیٹیٹیو ہے, اسٹے ویری کمپیٹیٹیو. اگر لیدر یہاں سے ایکسپورٹ کر کے ہو رہا ہے, وہاں پہ مینوفیکچرنگ, جی بالکل ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. پلس سی ایم ٹی پہ بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں, سی ایم ٹی پہ بہت کام کر رہے ہیں وہ لوگ. کچھ کمپنیز ہیں میں جو جانتا ہوں یہاں پہ کراچی کے اندر جو کہ سی ایم ٹی پہ ٹرکش کمپنیز کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان کے آرڈرز پورے کر رہی ہیں بہت زیادہ. تو یہ دونوں چل رہا ہے. تو سی ایم ٹی کے ایک نیا ایریا ہے جس میں ٹرکش کمپنیز کے ساتھ آپ لوگ کولیبریٹ کر کے یہ اچھا کام کر سکتے ہیں. سر رائس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ جو آپ نے 50% اس میں جو ڈیوٹیز ریڈیوس کی ہیں وہ کب سے, جنوری سے؟ 1 جنوری سے جب سے ایس آر او ایشو ہو جائے گا تو اس کے بعد سے واٹ ہو جائے گا. اس میں 50% میں جو 0.5% جو کہ 22%, تو وہ اس میں کتنی ڈیوٹی بنی پر میٹرک ٹن پہ؟ پر میٹرک ٹن, بالکل ایگزیکٹلی. اور ہاں, پنک سالٹ پہ کوئی ڈیوٹی نہیں؟ پنک سالٹ کے اوپر کوئی نہیں ہے ابھی, ایز آف ناؤ کوئی نہیں ہے پنک سالٹ پہ. فرق یہ ہے کہ 18,000 میٹرک ٹن کی جو کیپیسٹی ہے, دا مومنٹ اٹ گیٹس ہٹ اور اسٹرائک بائی 18,000 وہ وہاں پہ فنش ہو جائے گی. تو جو 6 کیٹیگریز ہیں آپ کی ایچ ایس کوڈز ہیں اس میں 18,000 کی ایک لمٹ لگی ہوئی ہے. تو اب جو بندہ وہاں امپورٹ کر رہا ہے, چاہے وہ امپورٹ کر کے اسٹاک کر لے یا ریٹیل کرے یا ہول سیل کرے, وہ 18,000 جیسے ہی پاکستان سے اوریجن کمپلیٹ ہوا ویسے اس کا وہ کوٹا پورا جائے. 1000 رائس پہ؟ جی رائس کے اوپر 6 ورائٹیز ہے نا, تو 6 ورائٹیز کے اوپر 18,000 ایچ کی ہے, کمبائنڈ نہیں, ایچ کی ہے. اور پنک سالٹ پہ کوئی پنک نہیں, اس میں کوئی نہیں, پنک سالٹ پہ کوئی نہیں, وہ تو ہے ہی مٹیریل ہمارا, اس پہ تو اور کوئی کمپٹیشن ہے بھی نہیں, دونوں اس کے اندر وہ ہے. سر میں جو چینج ہے پریزیڈنشل الیکشن بھی ہے اور ٹریٹی کا بھی جو, تو اس میں پھر بزنس آؤٹ لک آپ کس طرح؟ سر دیکھیں ان ٹرمز آف بزنس, میں نے جیسے شروع میں بالکل آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دیا کہ ٹرکی کوئی ببل اکانومی نہیں ہے, ٹورزم اکانومی بھی نہیں ہے. اٹس اے کمبینیشن آف اے اسٹرانگ مینوفیکچرنگ بیس کپلڈ وتھ ٹورسٹ اکانومی. تو ان کی اکانومی کے اوپر کوئی صرف ایڈورسلی افیکٹ کر سکتی ہے اوور آل گلوبل ڈیمانڈ ڈسٹرکشن, کہ دنیا بھر میں بالکل ختم ہو جائے ڈیمانڈ چیزوں کی, جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے, ان کو افیکٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر اور کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو مینٹین کر کے رکھے ہوئے, بلکہ لوگ بڑے کرٹک ہیں طیب ایردوان صاحب کے, بلکہ انہوں نے اس کا نام اردوگانومکس رکھا ہوا ہے کہ یہ ان کی نئی اکنامکس ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے, کہ انفلیشن 80% ہے اور انٹرسٹ ریٹ 10%, 10.5% کے قریب رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ میں نے جس آپ کو شروع میں بتایا کہ وہاں اکانومی وائبرنٹ ہے, تو کوئی اس میں آ کر پنکچر نہیں کر سکتا اوور نائٹ, انلیس کہ کوئی بہت بڑا کوئی انجینئرنگ موو ہو جہاں مارکیٹ سے کموڈٹی شارٹ ہو جائے اور کریڈٹ ختم ہو جائے, جو ان لائکلی ہے. اتنے اسمارٹ وہ بھی ہو گئے ان کرائسس کو فیس کر کے. 23 کے اندر الیکشن ضرور ہیں, لیکن ٹرکش جو گورنمنٹ ہے اس کا یا انسٹیٹیوشنس ہے, ایک فرق یہ رہا ہے کہ ان کی انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ میں کوئی بھی ہو, کچھ ادارے ان کے چلتے رہتے ہیں. سینٹرل بینک چلتا رہے گا, ان کی اسٹیٹ فنکشنری چلتی رہیں گی. ابھی بھی سوسائٹی پولرائزڈ ہے, جہاں ہماری یہاں پولرائزڈ ہے ان کے بھی پولرائزڈ ہے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ گورنمنٹ چلا کون رہا ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کون چلا رہا ہے. پالیسی ٹھیک ہے گورنمنٹ بناتی ہے. تو اردوان صاحب کی گورنمنٹ اگر اگلے سال کے الیکشن سے ہوتے ہیں تو اس سے میجر ان ٹرمز آف پالیسی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آنے والا. سر اینی فردر کوشچنس؟ بس اس کے بعد تاکہ پھر ہم اینڈ کرتے ہیں. جی پیکیجنگ کی آپ نے بات جی جی رائس ہے اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کو ری پیکیجنگ کے لیے سٹی جانا چاہیے استنبول میں, یا ہم اس پہ جائیں اپنے زونز میں جائیں؟ سر زون میں جائیں, اور میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں جو لوگ ٹرکی آئیں, ڈونٹ فوکس یور سیلف ٹو استنبول اینڈ مین سٹیز. ہر سٹی کی اپنا ایک فلیور ہے. جس طرح ملتان ہینڈی کرافٹس کا شہر ہے, آپ کو کراچی میں ہینڈی کرافٹ نہیں تلاش کر سکتے. تو اف یو ہیو ٹو سرچ فار دا ایگری پروڈکٹس,
اور پلاسٹکس پروڈکٹس گو ٹو دا سٹیز ویئر دے ہیو اسپیشلٹی ان دا پلاسٹکس اور ایگری اور اینی ادر پروڈکٹ. اس پہ آپ کو ہم لوگ کونسل بھی گائیڈ کرے گی, کونسل جو ہمارا کونسلیٹ ہے وہ گائیڈ کرے گا. وی ایز چیمبر آر ایبل ٹو ہیلپ یو. فاتح فاؤنڈیشن کا یہاں کراچی میں سیٹ اپ ہے, وی آر ایبل ٹو سارٹ یو آؤٹ اور ہیلپ یو آؤٹ ان دس ون. وہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن جسٹ ڈونٹ فوکس یور سیلف آن استنبول, انقرہ اینڈ جسٹ کم بیک فرام ہیونگ اے گڈ پلیجر ٹرپ. یہ نارملی یہ ہو رہا ہے اس کے اندر. Bursa is a very good place. Cost of doing business is low compared to Istanbul. اور ایگری کا ہب ہے اور مینوفیکچرنگ اور اسپیشلی پلاسٹک مینوفیکچرنگ کا ہب ہے. If we want to target European customers, taking goods from here to Istanbul or to Turkey, so what do you think? Bursa is the place where we can? Yes, Bursa is a very good place. Compared to Istanbul, buyers are coming. It's a good place, especially the cost of doing business compared to Istanbul is very low. Labor is available at a very good rate. اور جو بیسکلی ایٹریشن ریٹ بہت لو ہے. استنبول میں ایٹریشن ریٹ لوور کا بہت ہائی ہے, کیونکہ دے ہیو مینی اپرچونیٹیز اینڈ دے کین ایزیلی موو آن ٹو اینی ادر اپرچونیٹی ان این انسٹنٹ. بورسا میں یہ نہیں ہوتا. دا پرسن ہو لیوز ان بورسا وڈ لائک ٹو ریمین ان بورسا ایون ایٹ اے لیسر ریٹ. تو یہ جو اتنے چھوٹے شہروں میں آپ جاتے رہیں گے وہاں یہ ہوتا رہے گا. آئی جسٹ کنکلوڈ اٹ ود بیکاز وہ سر آپ ہاں ہاں فوڈ پروسیسنگ پر تھا. جی جی, اور اس کے لیے جیسے بورسا آپ کہہ رہے تو اٹس اے گڈ پلیس, اٹس اے گڈ پلیس. اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ وائبل, کین وی ڈو دیٹ؟ Yes, why not? Why not? It's quite possible. Bursa is a good place for Bursa, Konya. آپ اور ڈسٹنٹ اور چھوٹے شہروں میں جاتے رہیں گے تو you'll go more to the farm side. The more you are closer to the farm side, your cost of doing business low in terms of labor, in terms of the raw material access. تو وہ اچھی اپروچ ہے. Just to conclude in just few lines, کہ آپ لوگ ایک اوور آل ہولسٹک پرسپیکٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں بزنس ٹائز کی. دوسرا یہ جسٹ تھنک آف میکنگ سم لیگل پریزنس ان ٹرکی. اور لیگل پریزنس ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے یو ہیو ٹو بائی اے پراپرٹی. ٹرائی جن کی ایک ٹریڈ ایمبیشن ہے یا جن کو ایکسپورٹ پوٹینشیل بیسڈ آن دس اینڈ ادر نمبرز وی ول بی شیئرنگ وتھ یو گائز کوائٹ آفن. تو ٹرائی ٹو ہیو سم کائنڈ آف اے لیگل پریزنس ان ٹرکی ویئر آپ اس کو یوز کر کے وہاں کی ایکسپورٹ مارکیٹ پوٹینشیل کر سکتے ہیں. ڈونٹ بی اے ڈسٹنٹ ڈریمر جہاں آپ کو لگے گا کہ آرڈر آپ کے پاس ٹرکش چل کے آ جائے گا. وہ پچھلے 75 سال میں نہیں آیا, ابھی بھی نہیں آئے گا. آپ کو خود اس کے پاس جانا پڑے گا, ٹریڈ ٹائز ڈیولپ کرنی پڑے گی, تب جا کر وہ چیزیں آگے ہوں گی. وہ بھی آئیں گے اور آپ بھی جائیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ود دس آئی اینڈ ٹوڈیز سیشن. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ای میل میری جن لوگوں کے پاس نہیں ہے اویلیبل وہ کارڈ سے لے سکتے ہیں. اور فاتح فاؤنڈیشن کا فورم اویلیبل ہے. ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کی بیسس کے اوپر کچھ لوگوں کو یا جو لوگ بڑا ڈیٹیل کرنا چاہ رہے ہیں, میں اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا, اس میں بہت ساری ڈیٹیلز اور بھی تھیں, ٹائم شارٹ تھا. تو ان لوگوں کا فوکسڈ گروپ پھر ہم انشاءاللہ فاتح فاؤنڈیشن کا جو آفس ہے پھر وہاں پر ہم اس پہ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.